अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ खैर आफियत के साथ होंगे, आप लोग मज़े में होंगे। यार ईद आने वाली है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। बताएं कहाँ तक पहुंची तैयारियां, और मवेशी मंडी का चक्कर लगाया आपने, गए हैं या नहीं गए, या अभी इंतज़ार में हैं? कुछ लोग एंड पे जाते हैं, कुछ लोग पहले भी जाते हैं। कल जब मैं गई अपनी अम्मा के घर तो मेरे जो है भांजे जो है सारे इकट्ठे हो गए, भतीजे और भांजे इकट्ठे हो गए। मुझे कहते पता है आपको आंटी आजकल जो है जानवरों की कीमतें कितनी। मैं अब बच्चों के मुंह से ये सुन के बड़ी हैरान हो रही थी, यार छोटे छोटे बच्चों को इतना इंटरेस्ट है कीमतों में। तो कहती हैं हाँ हम गए तो हमने बड़ा जानवर देखा और वो जो है पता नहीं 1,80,000 का बच्चे मुझे बता रहे थे, बहुत महंगे इस बार, आपको पता है। अच्छा ये बातें बच्चों के मुंह से मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। यार ये बच्चों को हमने कहाँ लगा दिया है कीमतों की तरफ। तो बड़ों की टेंशन हुआ करती है, बच्चे तो बेचारे एंजॉय करते हैं, उनके तो जहन फ्री होते हैं और होने भी फ्री चाहिए। उनको इस तरफ ना लेकर आए कि इतनी रेट में मिल रहे हैं, हाँ इतने प्राइस है। जो कुछ बच्चे घर में सुन रहे होते हैं ना यार, वो बच्चों के दिमाग में वो बातें बैठ रही होती हैं। जो बच्चे बड़े जो है कर रहे होते हैं, यार हाय अल्लाह अब तो कीमतें आसमानों तक पहुंच गई हैं। वाकई ऐसा है, इस बार कुर्बानी के जो जानवर हैं बहुत ही महंगे हैं। और बात दूसरी ये भी है, आपके सामने है कोरोना थ्रू आउट चला आ रहा है, कभी बिजनेस खुल रहे हैं, कभी बंद हो रहे हैं, कभी लॉकडाउन है। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हुआ, काम डिस्टर्ब हुआ, और इस वजह से जनाब लोगों की माली हालत जो है बहुत ही पतली है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सुन्नत इब्राहिमी है, हर कोई चाहता भी है कुर्बानी करना, लेकिन बात यह है कि जेब इजाज़त देगी तो ही करेंगे ना। तो रेट जो है इतने हाई नहीं होने चाहिए, और लेकिन वो भी मजबूर हैं। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उन्होंने जानवर रखे पूरे साल, उनको पाला, उन पर खर्चा किया, और वो अब अच्छे दाम चाहते हैं। तो यार उतने दाम डिमांड करो जितना कि कोई दूसरा बंदा दे सके, या जितना बंदा दूसरा अफोर्ड कर सके। तो थोड़ा सा ख्याल रखना जरूरी है। और बात हो रही है कि इस ईद पे खवातीन क्या करती हैं। वैसे तो आज काला कोला के हेयर कलर हमारे सामने हैं, तो जी बिल्कुल अपने बालों को भी आप डाई कर सकती हैं और करें। और हर कलर जो है इसमें है, ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, ऐश कलर है, इसमें डिफरेंट कलर। कल मैं डिटेल से यार बताऊंगी, थोड़ा सा मैं देखूंगी और आपको बताऊंगी कि और कौन कौन से कलर हैं। वैसे ऐश ब्राउन या ब्राउन रंग जो है मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मैं भी करती हूँ। और ये जो मेरा कलर नजर आ रहा है ना आपको हेयर पे, तो यही कलर है। तो देखिए रिजल्ट कैसा है, A1 है रिजल्ट। यकीनन आपको भी मेरे बाल बहुत लोग पूछते हैं आयशा कौन सा कलर करते हो, तो काला कोला मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, आप भी इस्तेमाल करें और अपने बालों को, मैं कहती हूँ अपने आप को हसीन बनाएं। जब आपके बाल अच्छे लग रहे होते हैं, हेयर कलर अच्छा लग रहा होता है, तो इसका इफेक्ट आपके फेस से पड़ रहा होता है। तो इसीलिए अपने कलर के हिसाब से फेस पे जो है काला कोला के जो कलर हैं वो चूज करें। और इसके 6-7 कलर्स हैं, वो मैं आपको कल डिटेल में बताऊंगी कौन कौन से कलर हैं। अभी ब्राउन मुझे नजर आ रहा है, ब्लैक नजर आ रहा है, ऐश ब्राउन नजर आ रहा है, तो अभी ये कुछ मुझे मखसूस कलर नजर आ रहे हैं। तो आपने ये यूज करना है और फिर देखें। और ईद पे यही तो है यार, यही तो हम लोग की तैयारी होती है। और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि बना हुआ फेस खवातीन के लिए, तो ये मर्द हज़रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी अपने आप को यंग लुक दे सकते हैं। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। और मेरे आज वैसे 3 गेस्ट हैं, एक गेस्ट अभी आने वाले हैं, और डिफरेंट जो है आज मौजू पे बात होने वाली हो। यही मैं कह रही थी यार कि डिफरेंट मौजू को साथ लेकर इकट्ठे चलना है। पहले तो बात करते हैं, हम सेहत की बात करते हैं। सेहत के लिए स्पोर्ट की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। और वही एक लफ्ज़ जो हम अक्सर यूज़ करते हैं कि अगर हमारे आज ग्राउंड आबाद होते तो हमारे जो हॉस्पिटल हो वो गैर आबाद होते। लेकिन हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, पेशेंट बहुत ज्यादा, मरीज बहुत ज्यादा, बीमारियां बहुत ज्यादा हर घर में। यार आजकल मेरे हस्बैंड का बीपी बहुत हाई होता है, और बहुत हाई होने की वजह से मुझे बहुत केयर करनी पड़ती है। तो अंदाजा लगा लें कि तो अगर यही जो है स्पोर्ट की तरफ होते, थोड़ा एक्सरसाइज की तरफ होते, तो शायद ये बीमारियां ना होती। तो स्पोर्ट मैन हमारे साथ हैं जो स्पोर्ट्स साइंस और जनाब फिजिकल एजुकेशन जिनका जनाब बिल्कुल मैं कह सकती हूँ कि जिन्होंने पढ़ा और जो आगे इसको लेके जा रहे हैं, कोचिंग भी कर रहे हैं, इसके अलावा नेशनल प्लेयर भी हैं। मोहम्मद अदनान मुगल, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी बेहद शुक्रिया आयशा। आपने अव्वल तो मैं आपको और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इस सेगमेंट में मुझे इन्वाइट किया।
اور بڑا اچھا ٹاپک ہے ماشاءاللہ سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. اس میں آپ نے جو بات ابھی سے سٹارٹ کیا آپ کے ہسبینڈ کے حوالے سے, بالکل, تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بلکہ ہر گھر میں تقریباً, پہلے تو ہم کہتے تھے ہر دوسرے گھر کا مسئلہ, لیکن اب ہر پہلے گھر کا مسئلہ بھی اس ٹائم یہ چل رہا ہے. بالکل. تو بڑی اچھی بات ہے کہ لیکن فقدان ہمارا یہاں پہ ہے کہ جیسے ہی ہم گراؤنڈ کو آباد کرنے کی بات کرتے ہیں نا, تو ہر پیرنٹس کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس ماحول میں بچوں کو گراؤنڈ میں جانے کی پرمیشن کیسے دیں. بالکل. اور دوسری بات رہی صحیح کثر جو ان سے سونے پہ سہاگا ہے, وہ ٹیکنالوجی نے پوری کر دی ہماری. تو میں ایز اے فزیکل ایجوکیشن اسکالر, پی ایچ ڈی اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن ابھی لیٹسٹ یونیورسٹی آف لاہور سے کر رہا ہوں, اور کرنٹلی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو میری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ڈویژن اسپورٹس آفس ملتان میں. رانا ندیم انجم صاحب ہمارے ہیڈ ہیں. تو اسپورٹس کے حوالے سے جس طرح ابھی کرونا کی وبا آئی ہے, اس دوران بھی ہم نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی ہے جس پر ہم نے امیونٹی سسٹم کے اوپر ہم نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے کہ امیونٹی سسٹم کتنا ویل ہے ایک اسپورٹس مین کا اور ایک نارمل پرسن کا. تو اس کے اندر جو ہمیں فگر نظر آیا نا وہ بڑے ڈفرینٹ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں ہم بزی. اچھا, اس کا بھی کچھ فائدہ ہے آج کل مجھے لگتا ہے. کچھ دنوں سے میں بھی ڈپریس رہی اور اسٹریس میں رہی, تو میں نے گیم کھیلنا شروع کر دیا. وہ میں کینڈی کرش کھیلتی, میں بتا دوں آپ کو, مجھے اس کے علاوہ کوئی گیم کھیلنی آتی نہیں. تو واقعی یہ کچھ چیزیں تو ڈپریشن سے آپ کو نکالتی ہیں, لیکن لگاتار اگر جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو پھر آپ کی صحت جواب دے دیتی ہے, کیونکہ آپ بیٹھنے والا گیم کھیل رہے ہیں, آپ ذہن تو آپ کا کہیں بیزی ہے, اس کو آپ اس کی ایکسرسائز پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن باڈی کی ایکسرسائز پہ کوئی کام نہیں ہے. اس سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور گیسٹ, ان کو بھی شامل کر لیں. ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ہیومن رائٹس پر کام کرتے ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اور ہمیشہ سے جب ملتے ہیں تو بہت ساری چیزیں, بہت ساری نیوز ان سے سننے کو ملتی ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں, ان کے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے کم عمری کی شادی کے نقصانات کیا کیا ہیں. یہاں ہم اگر جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہاں زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ جب بچی سر اٹھاتی ہے اور تو بس پہلی فکر یہی ہوتی ہے پیرنٹس کو کہ اس کی شادی کر, اپنے گھر کی کر دو. میری اپنی شادی بہت جلدی ہوئی, بہت ارلی ایج میں ہوئی. میں ابھی اپنی اسٹڈی ختم نہیں کر پائی تھی. میری سوچ تھی, میرے خواب تھے, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, بعد میں مجھے اچھے ہسبینڈ مل گئے, اچھی ان لاز مل گئے جنہوں نے تعاون کیا, کوآپریٹ کیا, اور آج میں یہاں بیٹھی ہوں. 14 سال کی اسٹرگل کی ہے میں نے میڈیا میں, اور 14 سال پہلے مجھے الاؤ کیا گیا, اور اس وقت جو ہے میں نے LLB کیا, اور اس وقت اندازہ لگا جب میری شادی ہوئی تو میں صرف DCOM کیا میں نے, اور میری ایجوکیشن نہیں تھی. اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ بچوں کے ساتھ میں نے اسٹڈی کی. دیکھو میں اپنی اسٹرگل کے حوالے سے اسے بتا رہی ہوں کہ یہاں جنوبی پنجاب میں یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور بہت سارے علاقوں میں یہی ہے کہ بچی کو پڑھنے نہیں دینا. یہ جو اپنی خواہشیں ہیں نا, بعد میں وہ بھی اگر بچی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے یا کریج ہے. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. رانا عرفان صاحب, ویلکم, خوش آمدید. کیسے ہیں میرے بھائی؟ بہت شکریہ, اللہ کا شکر ہے عائشہ. تو آپ نے آج بہت اہم مسئلے کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف ساؤتھ پنجاب کی بات نہیں کرتے, میں تو بلکہ پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں. چند فیملی چھوڑ کے, یا آج کل تھوڑا ماحول چینج ہو رہا ہے, نہیں تو ہمارے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بالکل. اور اس بوجھ کو نکالنے کے لیے جو بیٹی تھوڑا بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اپنے سر سے کیسے اتارا جائے. صرف ایک ہم ٹینشن ہوتی ہے کہ بچی کو اپنے سر سے بوجھ اٹھانا ہے, اور جب تک بچیاں گھر میں ہوتی ہیں, اب یقین کیجئے گا خصوصی اس خطے میں ساؤتھ پنجاب میں, سندھ کے اندر, اور آپ خیبر پختونخوا میں چلی جائیں تو وہاں تو بچی کو انتہائی بوجھ سمجھا جاتا ہے. اس بوجھ کو کیسے اتارا جاتا ہے؟ تو ایسے ہی اتارا جاتا ہے جب آپ کوئی وزن اٹھا کے آپ تھوڑی دور چل رہے ہیں, اور جب منزل پہ پہنچتا تو آپ اس کو بڑی بے دردی سے اٹھا کے نیچے پھیر کے سکون لیں گے. ہاں, یہ کیوں ہے؟ یہ بیٹوں کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. بیٹے ہمارا مستقبل, ہمیں سنبھالیں گے, ہماری وہ وراثت کو آگے لے کر چلیں گے, وہ آگے نسل لے کر آگے چلیں گے. اور جو بیٹی, اس نے تو نسل بڑھانی نہیں ہے, یہ تو ایک بوجھ ہے گھر پہ یار. بھائی پہ بوجھ ہے, باپ پہ بوجھ ہے, تو یار اس کو اتار کے پھینکنا ہے, کسی اور کے متھے مارنا ہے, چاہے وہ جوڑ کر رکھتا ہے یا نہیں. ہاں, ہمارا بیٹی کے لیے ہماری ترجیحات ڈفرینٹ ہیں, بیٹے کے لیے کچھ اور ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم بات کریں اچھی فیملیز کے اندر جو وہ بیٹے کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں, تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھی تعلیمی ادارے میں ہم ان کو پڑھائیں. جب بیٹی کے لیے ہوتے تو ہم اچھی فیملی کہتے ہیں بیٹی تو پڑھائی میں چلے جانا ہے.
सिर्फ एक ही ख्याल होता है बेटी पराई है चले जाना है। बिल्कुल। तो कम उम्र की शादी के हवाले से हम बात कर रहे थे, हमारे इस खिते में कम उम्र की शादी जो है ना बहुत ज्यादा है, जबकि कानून हमारे दरमियान में मौजूद है पंजाब के अंदर के कम से कम 16 साल से कम उम्र की बच्चे की शादी हम नहीं कर सकते। यही कानून अगर हम चल जाएं सिंध के अंदर, वहाँ कम से कम उम्र जो है 18 साल की है। पंजाब में लड़के की कम से उम्र जो शादी की है वो 18 साल है। कानून होने के बावजूद आज भी बहुत सारी शादियां जो है ना वो कम उम्री में 12 साल में 14 साल में बच्चों की हमारे यहाँ हो रही है, और उसकी वजह से इतने मसाइल हमारे इस खिते में जन्म दे रहे हैं ऐसा कि अगर शादी का हम कॉन्सेप्ट देखें तो ये हमारा दो खानदानों का मेल है, ये हमारी एक समाजी जिम्मेदारी है। हम अपनी समाजी जिम्मेदारी को समाजी जिम्मेदारी नहीं समझते, फिर वही बात हम बहुत समझते हैं, और जिस चीज को बहुत समझोगे तो उसको बददिली के साथ आप उसको अरेंज करोगे। बिल्कुल। तो अगर हम इस मसले के ऊपर इसको समाजी जिम्मेदारी समझते हुए अदा करें तो हमारी समझदारी क्या है, वो यह कि कम से कम बच्ची की उम्र इतनी तो हो कि बच्ची अपने मामला समझ सके, अपने मुआशी मामला देख सके, अपने खानदानी मामला देख सके। जब आप दो खानदानों में आपका रिश्ता जुड़ता है बेटा या बेटी का, तो जब आपका रिश्ता हो रहा होता है तो मोहब्बतें जो है ना वो बढ़ रही होती हैं। जब थोड़े दिनों के बाद आप मंगनी की तरफ जाता तो मोहब्बतें और ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। जब शादी करीब आ रही होती है, डेट फिक्स आ रही होती है, तो आपके ताल्लुक आना जाना मशवरे इतना होता है कि जैसे दो खानदानी बल्कि एक घर है। अच्छा, एक और चीज जो देखने में आई है वो रिश्ते पे इनकार या मंगनी टूटने पर लोगों का तशद्दुद पसंदाना रवैया, ये कल लाहौर में वाकया पेश आया और इसकी फुटेज मंजरे आम पर आई, और वीडियो जो है मैंने सोशल मीडिया पर देखी और न्यूज चैनल पर देखी। लड़की जा रही है अपनी अम्मा के साथ बाजार में, शॉपिंग की उसने उसके हाथ में, और उसने यार घरेलू रीजन हो सकती है, पेरेंट्स को पसंद नहीं था यार, या होता है बार टाइम जब आप मंगनी करते हैं तो आप देखते हैं फैमिली कैसी है, आपस में फैमिलियों की नहीं बन पाती होती। ये अच्छा चांस होता है कि जब सिर्फ मंगनी होती है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, आगे बढ़ के खत्म नहीं होते। शादी के बाद तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, मसाइल पैदा ज्यादा होते हैं, दो खानदान जुड़ चुके होते हैं, खर्चे कर चुके होते हैं, और मंगनी करने का मकसद भी यही होता है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। ये रिश्ता आर्जी होता है, कभी भी इसको परमानेंट नहीं समझना चाहिए। ये एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरी फैमिली को लड़का और लड़की समझते हैं, अगर उनको लगता है कि हम आगे जा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर जहन नहीं मिलते तो फिर आप बैक हो जाएं, वो बेहतर होता है ज्यादा। इस चीज को आप इज्जत नफ्स का मसला बना लें, और लड़के ने मेन चौराहे पर आकर लड़की के साथ बदतमीजी की और उसके बाद फायरिंग करके 2 गोलियां मारकर उसको मार दिया। कितना अफसोसनाक वाकया था ये कल, और मेरे अपने आंखों से उस बच्ची को जब गिरते देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इंसान कहाँ जा रहा है, इंसानियत तो है नहीं, दरिंदगी कहते हैं इसको। कत्ल करना किसी को आपको इतना आसान लगता है, 2 गोलियां लगाई, इसलिए मुझसे शादी नहीं की तो क्या मतलब है यार? जब दिल नहीं मान रहे हैं तो या पेरेंट्स नहीं मान रहे तो फिर ये जबरदस्ती नहीं होती, ये जो रिश्ते बनाए जाते हैं। तो ये देख रहे यार। इससे पहले ऐसा एक और वाकया हुआ हमारे फैसलाबाद के अंदर, बस होस्टेज थी, तो उसे किसने मतलब ड्राइवर ने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लड़की ने कहा भाई मेरे पेरेंट्स नहीं मानते और मैं शादी नहीं कर सकती। ये 2 साल पहले की बात है। उसने वही टर्मिनल के ऊपर उसको गोलियां मारकर वो कत्ल कर दिया। तो ये चीजें वो है, मुआशरे में हमें समझना चाहिए, हमें अपने आप को भी समझना चाहिए कि जिस जगह आप शादी करना, एक्चुअली मंगनी क्या है, मंगनी में और शादी में जो आपका साल का 6 महीने का 3 महीने का फर्क देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक दूसरे को आप समझ लें, एक दूसरे को परख लें। ठीक है, बाद दफा ऐसा होता है कि भाई जब रिश्ता करने के लिए आया तो ये कहा भी लड़का माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस है, अच्छी जॉब है और पढ़ा लिखा है, कनाडा में काम करता है। मंगनी के 3 माह पता लगता है भाई ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जब वालिदैन को चीजें पता लगता है तो साधारण मंगनी टूटेगी जब आप गलत बयानी करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम है गलत बयानी की। जब आप किसी से किसी मामले में झूठ बोलेंगे, फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलने पड़ेंगे, और एक दिन तक जो है ना वो सामने क्लियर चीजें पोजीशन आ जाती है। फिर जब पोजीशन आएगी तो फिर वो मंगनियां टूटेंगी। ऐसे मामला के अंदर फिर वो तो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं। उनको समझना चाहिए कि अगर आप किसी की जिंदगी खराब करें तो आपकी अपनी जिंदगी भी नहीं बचती, ठीक, आपकी भी सारी लाइफ जो है ना फिर जेल में जाने। ठीक, बिल्कुल, ये ख्याल नहीं आता। अच्छा, मोहम्मद अदनान की तरफ चलते हैं, और ये जो कथारसिस है इनको निकालने का बेहतरीन जो जरिया है वो स्पोर्ट है, वो है गेम। अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर ले, मसरूफ कर ले, और जो एक स्पोर्टमैन होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, वो डेवलपमेंट बताएं
کہ آپ فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، مینٹل ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے ذرا وہ بتائیں آپ، اسپورٹ میں نے تو آپ بہتر بالکل عائشہ، جس طرح رانا صاحب نے بھی جو صورتحال بیان کی ہے، جو فیس بیان کی ہے اس وقت، اور وہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس وقت، جس سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، اور ایسی صورتحال اس وقت ہی فیس کرتے ہیں جس وقت ہم بالکل کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا گھر، تو والدین کی پرسیپشن بھی اس سائٹ پر نہیں ہوتی موسٹلی. اصل میں جب انیشیل سٹیج پہ گراس روٹ لیول پہ جب ہم اس کی گروتھ نہیں کریں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے بچے کو، صرف ایک اسکول کی طرف یا پھر راغب کرتے ہیں یا پھر ایک کام کی طرف راغب کرتے ہیں، ہم نے گراؤنڈ کا راستہ دکھایا ہی نہیں ہوتا. گراؤنڈ ایک ایسا ایریا ہے میڈم جہاں پر آپ بچے کی نا ایک تو فزیکل گروتھ تو کر ہی رہے ہوتے ہیں، ساتھ مینٹلی جو ان کی پرسیپشنز ہے، وہ جو مینٹلی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. ایک کوچ کا ایک بچے کے ساتھ وہ فرینڈلی بیہیویئر ہو جاتا ہے کہ جس سے ایک بچہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گیپ ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس نے ایک ڈیولپمنٹ اس لحاظ سے کرنی ہوتی ہے، اس کی پرسنالٹی کے اوپر بھی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے، اس کی معاشی لحاظ سے بھی ایک آئیڈیلزم کے طور پہ پیرنٹس نے اس کے سامنے آنا ہوتا ہے. لیکن اس لحاظ سے کافی چیزیں نا پیرنٹس میں اور بچے کے درمیان میں ایک گیپ بن کے رہ جاتی ہے، جو کہ میں جو مانتا ہوں اس چیز کو، جو میرا ایکسپیرینس بیان کرتی ہے کہ وہ ایک کوچ فل اپ کرتا ہے. جیسے کہ ٹیچر کے درمیان بھی ایک بچے کے درمیان بھی کافی گیپ، کافی چیزوں پہ کافی باتوں میں گیپ آ جاتا ہے جو کہ ایک بچہ بیان نہیں کر سکتا یا پھر اس میں تھوڑا بہت امبیرسمنٹ فیل کرتا ہے بیان کرتا ہے. لیکن کوچ کے ساتھ فرینڈلی بیہیویئر ہوتا ہے جس سے وہ ایزی ہو کے فریش ماحول میں آرام سے بیان کر سکتا ہے. لاسٹ ایک واقعہ تھا، ایک بچہ، دو بچے میرے پاس آئے تھے یونیورسٹی آف لاہور میں گیم کے حوالے سے. تو ایک بچے کا سسٹم اس طرح تھا کہ وہ ایک خاندانی بچہ تھا، یعنی کہ وہ آتا تھا سیدھا گیم کرتا، اس کے بعد گھر چلا جاتا تھا. لیکن جو سیکنڈ بچہ تھا نا، اس نے دوسرے نے بتایا کہ یہ سر سگریٹ نوشی کر رہا ہے. کچھ ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے اس کا کہ جو یہاں سے گیم کے فوراً بعد نا بجائے ڈائٹ کے اوپر کام کرنے کے، اپنی فزیک کے اوپر کام، ریسٹ لینے کے، گیم کے بعد فوراً ریسٹ چاہیے ہوتا ہے ہمیں، تو یہ سگریٹ نوشی کی طرف موو کر رہا ہے. تو اس سے میں نے بڑا فرینڈلی ماحول میں کہا، میں کہ بہت اچھی بات ہے، میں بھی آپ کے ساتھ سگریٹ پیتا ہوں، بڑا فرینڈلی ماحول کے ساتھ. تو اس نے کہا سر آپ میرے ساتھ سگریٹ پئیں گے تو آپ کو تو شعبہ نہیں دیتے سگریٹ پینا. میں نے کہا آپ بھی تو میرے شعبے سے بلونگ کرتے ہیں، آپ بھی تو اسپورٹس مین ہیں، میں بھی آپ کے وقت میرا، آپ کو مجھے دیکھنا برا لگ رہا ہے لیکن مجھے کتنا برا لگ رہا ہے یہ آپ نہیں فیل کر سکتے. تو اس وقت اس نے وہ چیز ایگزمپٹ کر دی، چھوڑ دی. تو یہ جو ہے نا فزیکلی گروتھ کے ساتھ مینٹلی گروتھ بہت ضروری ہے، جو کہ ایک جگہ سے ہم فل اپ نہیں کر سکتے. یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہماری ایکسپیکٹیشنز یہ ہوتی ہے میڈم کہ بچہ اسکول جا رہا ہے نا تو ہر ڈیولپمنٹ بلڈنگ وہیں پر ہی ہو، ٹوٹل اپروچ ایکسنسز وہیں پر ہی ہو. اس کے والدین کہتے ہیں کہ ہماری سر سے بوجھ اتر گیا، کہانی ختم. اچھا، اسپورٹ سائڈ پہ جب ہمارے زمانے میں تو پیریڈ ہوا کرتا تھا باقاعدہ اور مقابلے بھی ہوا کرتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. نیشنل لیول پر مقابلے ہوا کرتے تھے اور پارٹیسپیٹ کرتی تھی، بچے بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی، لیکن ہمیں الاؤ نہیں تھا. ہمارے پیرنٹس کو اعتراض تھا، سیدھی سی بات ہے پڑھائی جو ہے ڈسٹرب ہوگی، فیلئر ہو جاؤ گے، نمبر نہیں آئیں گے، اور اس پیریڈ کو مس بھی کرنا پڑتا تھا. اور وہ ٹیچر بھی اکثر اوقات بس جا رہی ہو آپ تو بس اب تو یہ تم رہ گئے، یعنی ٹیچرز کا بھی یہی ہوتا تھا. جو کلاس ٹیچر ہوا کرتی تھی تو ان کو بھی اتنا زیادہ پسند نہیں ہوا کرتا تھا کہ سارے بچیاں کا جب جھمگھٹا ہے یہ جا رہا ہے اسپورٹ کی طرف اور پورا پیریڈ ایک دم مس کر رہے ہیں. تو یہ کیا یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسپورٹ بھی ایک سبجیکٹ ہے. بالکل 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 ایسے ہی ہے. ہاں نہیں میڈم آپ نے بالکل زبردست یہ بات کی ہے. اس میں یہ ہے کہ اصل میں ہم فزیکل جو ٹیچر جو پیریڈ ہے نا اسے پی ٹی ٹیچر موسٹلی کہتے ہیں. اصل میں ہم نے تو اس کی ایک بنیادی بڑی ورگل سی بنا کے رکھ دی ہے کہ پی ٹی کے اوپر پورا ڈسپلن ایک معنی رکھتا ہے کہ پورا ڈسپلن اسی نے کور کرنا ہے. پھر اس کے بعد فوراً سے ہم کرتے ہیں کہ جناب پی ٹی کے ساتھ سارے بچے انگیج بھی ہوں. یہ بڑا میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی کا نا فزیکل جو ٹیچر انسٹرکٹر رہتا ہے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے ایک ادارے کے اندر ڈسپلن کے حوالے سے. تو ہمیں لازمی طور پر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بلکہ اب ہماری جو کونسل تیار ہو رہی ہے اسپورٹس کی وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. بلکہ پہلے تو ہمارا ہوتا تھا 11-12 کے اندر نا انٹر کے اندر جا کے یہ سبجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا. لیکن اب کوشش کی جا رہی ہے کہ 5th کلاس کے فوراً بعد اتنا ارلی ایج میں تو یہ ایک سبجیکٹ رکھا جائے. ٹھیک ہے. اچھا میں مغل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس سبجیکٹ میں یہ اسپورٹ سائنس کی طرف کیسے ہے؟ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، اتنا انٹرسٹ کہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ. تو اسٹارٹ شروع کر دیں کہاں سے؟ بچپن سے تھا شوق گیم کھیلنے کا؟ بالکل ایسے ہی ہے.
اور پھر گھر والے ڈانٹے بھی تھے، یار پڑھتا تو پڑھتا ہے نہیں، لگا ہوا ہے یہ واقعی بڑا انٹرسٹنگ جرنی رہی ہے میری. 2004 میں میں نے نا جمناسٹک سٹارٹ کی تھی. اس سے پہلے موویز ہوتی تھی عام پی ٹی وی چینل پہ، یہ چائنیز موویز یا کچنز وغیرہ کی. تو انٹرسٹ آف ایریا تو ہر بچے کا اپنا اپنا ہوتا ہے، ضرور نہیں سب کا جمناسٹک کی طرف ہو، کسی کا فٹ بال ادر گیمز کی طرف ہو سکتا ہے. تو میرا انٹرسٹ یہیں پہ ڈیولپمنٹ ہو جائے. لیکن اصل میں تو یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے نا کہ یہ ریئلٹی کیسے ایکسپوز کر سکتے ہیں کہ بچوں کو کیا چاہیے، کون سی فیلڈ چاہیے جس میں یہ گروتھ کر سکتا ہے. تو 2004 میں مجھے یوسف بھٹی صاحب ہیں میرے جمناسٹک کے جو کوچ ہیں، میلسی سے بلونگ کرتے ہیں وہ، تو ان کے ساتھ میرا تعارف ہوا. تو انہوں نے مجھے بڑا بچوں کی طرح میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. تو اس وقت خیر فیس کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، ایون کہ کٹ کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے. تو انہوں نے اپنے ہینڈ سے مجھے کٹ بھی لے کے دی. اور آپ کو پتا کلب کے حالات کیا ہوتا ہے، فنڈنگ وغیرہ تو ہوتی بڑی مشکل سے ہے. جو پاکستان کے اس ٹائم اکنامیکل جو سسٹم چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ ایک بچے کے پاس اتنے خرچے نہیں ہوتے، ایک کوچ کے پاس کہاں سے آئیں گے. ایک کوچ نے اپنے کلب سے تو اتنے جنریٹ نہیں کر سکتے ہم پیمنٹ نا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ 2004 میں نے یہ جرنی سٹارٹ کی. تو 2 سال کے بعد میرے پیرنٹس کو پتا لگا کہ میں جمناسٹک مطلب ایتھلیٹ بن چکا ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی کی تو صحیح میری مائنڈ واش کرنے کی کوشش کی ہے. وہ والد نے کیا تھا، جو والدہ نا وہ تھوڑا سپورٹ کرتی تھی مجھے. تو والد کہتے ہیں کہ یہ جناب ٹائم ضائع کر رہے ہو، پھر تمہیں اپنا فیوچر کا پتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کیا امید ہے ہماری، یہ اس طرح کی بات ہے. اصل میں نا یہ جمناسٹک ان سے نا یہ بیسیکلی ہم اس کو جانتے ہیں کلب بازیوں کے نام سے. میں یہی دیکھ رہی تھی ویڈیو تو میں نے کہا یہ کلب بازیاں کھانا ہے. تو لاسٹ سیمینار میں نے ابھی کروایا ڈویژن اسپورٹس آفس میں، صرف اسی مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے کہ کائنڈلی مدر آف گیم ہے یہ. ٹھیک، مدر آف گیم کو اگر ہم برا بھلا کہیں گے نا تو ہم کسی اور گیم میں کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، کس طرح گروتھ میں لے کے آ سکتے ہیں. تو اس وقت والد نے یہی بات کی، یہ تو سرکس میں کرتے ہیں لوگ کرتب. ٹھیک ہے، یہ کرتب سرکس میں دکھائے جاتے ہیں. اس سے بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جناب ہمارے ساتھ پلیئر بیٹھے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، اور ہمارے ساتھ رانا عرفان صاحب بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بات وہیں ختم ہو گئی، گیم کی بات ہو رہی تھی. کون سی ایج ہے جس میں سٹارٹ اپ گیم کے حوالے سے میں کہتی ہوں لینا چاہیے کہ کھیل جو ہے اس کی طرف آنا ہے. آج کل کے جو بچے بچپن سے ہی ابھی چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ جو گونگا کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، ان کے سامنے جناب رکھ دیا جاتا ہے کوئی بھی گیجٹ. میں اپنی دیکھتی ہوں نا، میری بھتیجی پیدا ہوئی ہے، اس کے سامنے ایسے رکھ دیا جاتا ہے، چھوٹی سی ابھی چنی منی سی ہے، فیڈر پی رہی ہے اور وہ جناب دیکھے جا رہی ہے. دیکھیں آنکھیں اس کی وہیں ہے جہاں آپ موو کریں گے. یار اتنے سیانے بچے ہم لوگ تو نہیں تھے، ہمیں تو پتہ بھی تھا، اس زمانے میں تھا بھی کچھ نہیں اس طرح کا گیجٹ. تو ابھی سے اسٹارٹ کر دیتے ہیں ہم بچپن سے بچوں کو یہ چیزیں دکھانا، اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں پوائنٹس، اور ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بڑے ذہین ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ذہانت کا یہی طریقہ کار ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل عائشہ، آپ نے جو بات کی ہے نا ارلی ایج کے حوالے سے، ارلی ایج میں ہم سپورٹس کے حوالے سے جو ٹرم ہے سائنٹیفکلی اس میں ہم 3 ایریا میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو نا. ایک پاورٹی ایج ہوتی ہے ہماری، اور اس کے بعد جو ان سے ہمارے آتے ہیں ورکنگ لیول ایج جو سی ہے وہ ہے ہماری 3 ایئر سے لے کر 14 ایئر تک. یہ ہماری پاورٹی ایج ہے جس کے اندر ہماری جو بچے کی ساکھ ہے نا باڈی کی، جو کہ بون پر محیط ہوتی ہے، تو وہ بڑی فلیکسیبل ہوتی ہے. کلبازیاں کھائیں، یہ کلبازی یہ والی، اچھا میں کھانے جا رہی تھی کلبازی یہ والی کھانے. اچھا میں نے بچپن میں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کتنی کلبازیاں کھا جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اور اب میں نے جب ایک مرتبہ اب ٹرائی کی اس عمر میں ٹرائی باڈی کو فیل ہوا ہوگا، اور اس مرتبہ میری جو گردن کا درد نکلا نا تو آپ نہ پوچھیں میں کتنے دن گردن کو لے کے پھرتی رہی. جی وہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو پاورٹی ایج ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ایج ہوتی ہے جو کہ جمناسٹک کے لیے. ہاں اس لیے تو اس کو مدر آف گیم کہا جاتا ہے کہ سٹارٹنگ میں ہم نے اگر کوئی بھی ایکٹیویٹی اگر آپ نے کروانی ہے نا، اگر تو خدا نہ خاصہ والدین کو شوق ہو بھی جاتا ہے، غلطی سے میں کہنا چاہوں گا کیونکہ اب دلی طور پہ تو شوق نہیں ہے کسی کو، اگر غلطی سے والدین کو شوق ہو بھی جاتا ہے تو میری سجیشن یہی ہے کہ آپ جمناسٹک کو ترجیح دیں، کیونکہ اس ٹائم ہمارا جسم باڈی فلیکسیبل ہوتی ہے، اسٹرینتھ بھی صحیح ہوتی ہے، پاور امبیلنس اور کوآرڈینیشن تو خیر ہم نے وقتاً فوقتاً اس کو سکھا دینی ہوتی ہے. لیکن بچوں کو فری ہینڈ ہم جس طرح کی بھی ہو سکے رول، فرنٹ رول، بیک رول، کارٹ ویل، یہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ کروائیں. اس زمانے ہماری مائیں کچھ بھی نہیں کہتی تھی، ہم بہن بھائی کلبازیاں کھا رہی ہیں، کھا رہے بستر اور گدے جہاں پڑے تھے وہاں. لیکن آج کل اسی چیز پہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ہائے گر جاؤ گے، ہائے گر جاؤ گے، زینو آگے نہیں جانا، میں ایسی چیخ رہی ہوتی بس کافی ہو گیا کافی ہو گیا. تو یہ حال ہے
हमारी माएँ परवाह नहीं करती थी, सर फूट रहे हैं, हम रो रहे हैं, कुछ नहीं कलबाजियाँ खा रहे हैं। उसका ताल्लुक घर के माहौल से भी होता था। हाँ। आजकल हमने घर इतने अच्छे बना लिए हैं कि बच्चों के ऊपर हम बच्चों को ज्यादा साइड पे करते हैं, घर की कुछ चीज खराब ना हो जाए। बिल्कुल। पहले हम कोशिश करते थे, जो होता है बचपन है ना, बचपन में नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर फिर उनको कहाँ से आदतें होंगी। बिल्कुल। तो तभी वही हरकत है कि अब बच्चे घर तक महदूद हो चुके हैं। ठीक, अच्छा इस पे बात करते हैं। राना साहब हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। राना साहब, बच्चियों के गुड्डियाँ पटोले खेलने की उम्र होती है जब उनकी शादी हो रही होती है, तो कितनी नाइंसाफी है, उनका जो बचपन है वो छीन लिया जाता है और उनके हाथ में बच्चा थमा दिया जाता है। इस एज में इस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस भी होते भी हैं, और इसके अलावा उसको बच्चा पालना नहीं आ रहा होता, वो एक अच्छी माँ भी शायद नहीं बन पाती क्योंकि उसको खुद बच्ची होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही होती। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, जिस मसले की तरफ आपने इशारा किया, ये सेकंड है मेरी नज़र में। जब एक बच्ची 14 साल की बच्ची की शादी हो चुकी होती है घर के अंदर, उस वक्त तक उसके पास सिर्फ 2 रिश्ते होते हैं, या वो बेटी होती है या बहन होती है। और 14 साल की बच्ची शायद वो उस लेवल से बहन भाइयों वाला ताल्लुक भी नहीं होता, वो छोटे गुड्डा गुड्डी वाला ताल्लुक उसके बहन भाइयों के साथ होता है। जो मैच्योर उम्र होती है, जब आप 20 की एज में जाते हैं, आपका बहन के साथ, भाई के साथ, वालिद के साथ भैया कुछ और होगा। और जब आप 13, 14, 12 साल में, फिर तो आप जिद्दी बच्चा ही होता है, नहीं कर सकते। एक बच्ची जो अभी तक अपने भाई बहन का रिश्ता भी ना समझी हो, जो बेटी का बाप का रिश्ता ना समझी हो, उसको आप अगली फैमिली के हवाले कर दे जाते हैं। उसके बाद वो कितने रिश्ते उसके बनते हैं शादी के फौरी बाद। उन्हें भाभी बनना है, उसने बहू बनना है, तो डील अपने सास ससुर को करना है। एक बच्ची 14-15 साल की, उसने बीवी बनना है तो उसने शोहर को डील करना है, उन्हें भाभी बनना तो उन्हें 4 नंदू को डील करना है, उसने जनाब मुमानी बनना है, और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, चाची बनना है, ताई बनना है। पता नहीं क्या एक 14 साल की बच्ची से आप यकदम क्या तवक्कात कर लेते हैं कि वो आपकी किन किन तवक्कात पे पूरे उतरेंगे। हाँ। और हमारा इस मुआशरे का एक और अलमिया है, हम बहू को सिर्फ उस वक्त तक बहू समझते हैं जब तक वो 2-3 दिन दुल्हन के रूप में होती है। जैसे ही उसका वो दुल्हन का रूप या टाइम पीरियड खत्म होता है, जब हम यकदम उसको बहू समझते हैं तो फिर बहू कम और नुकरानी ज्यादा समझते हैं। हम समझते हैं कि नंद आई है तो फौरी तौर पर वो तमाम नंद और नंद के बच्चों का जो काम है ना, उसी 14 साल बच्ची ने करना है। अच्छा, ये फर्ज कर लेते हैं, इस्लाम में ये फर्ज नहीं है चीजें, आप फर्ज बना लेते हैं। इसका तो फर्ज है खिदमत करना, मियाँ का पूछना, मियाँ को खाना पूछना, उसकी केयर करना, चलो एक फर्ज बना दिया। सेकंड, सास को और ससुर को पूछना, उनका अदब करना, उनका हर बात पे हुक्म मानना, नंद आए नंदोई आए उनके सर आंखों पे बिठाना। यार, एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है, अभी वो खुद बच्ची है, अभी वो खुद जो है बच्चों वाला जहन रखती है, अभी खुद अपने आप को हैंडल नहीं कर सकती, संभाल नहीं सकती, इन रिश्तों को कैसे निभाएगी, कैसे संभालेगी, ये जानने की जरूरत है। फिर तलाक की रेशो जब हम कहते हैं, डिवोर्स की रेशो बढ़ गई है, तो यही वजह है। आप किसी बुजुर्ग के साथ, अच्छी भले उम्र के साथ बंदा होता है, बंदा कोई छोटा नहीं होता जिसके साथ शादी, तो वो तो मैच्योर है, बच्ची तो मैच्योर नहीं है ना, तो आप उससे क्यों इतनी उम्मीदें रखते हैं, क्यों तवक्कुआत रखते हैं कि वो रिश्ते निभाएगी, समझेगी? कैसे समझेगी? वो उसकी उम्र ही नहीं है, नहीं समझ सकती, इसलिए घर में फैमिली में झगड़े शुरू हो जाएंगे। और झगड़े शुरू होने के बाद अभी वो बच्ची उस प्रोसीजर से गुजर रही होती है। मेडिकल रूल से ये है कि जब आप अर्ली एज में शादी करते हैं तो उनकी जो है माँ बनना भी वो जल्दी एज में जो है वो माँ बन जाती है। वो बच्ची जिसकी अपनी बॉडी अभी डेवलप कर रही है 14 साल में, 15 साल में, उस बॉडी के अंदर एक और बच्चा जो पल रहा हो, तो जब उस बच्चे की पैदाइश होती है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि मोस्टली जो बच्चियां कम उम्र में शादी होती है, उनकी डेथ जो है ना, फर्स्ट बेबी की जो उनकी डिलीवरी के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं अर्ली एज में, आप उसका रिकॉर्ड है कि उसमें बहुत सारे बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं, कमजोर पैदा हो रहे हैं, वो जहनी तौर पर कमजोर होंगे। तो फिर उस बच्चे को, वो बच्ची जो खुद बच्ची है, वो उसके बच्चे को किस तरीके से, पहले वो 10 रिश्ते पहले निभा रही है, फिर एक बच्चे की जिम्मेदारी इसकी होती। और जब आपके फैमिली में ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं, ससुराल के साथ फटा हो गया, नंद के साथ हो गया, फिर वो उस बेबी को भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसने उस बेबी को भी अकेले रखना और घर के कामकाज भी ज्यादा करने हैं। फिर हमारे इस खित्ते के अंदर एक है, हम जब बेटी की शादी करते हैं, ऐसा बेटी के कान में एक फूंक मारते हैं,
ایک خاموشی سے بات کرتے ہیں کہ بیٹی یہاں سے جا تو رہی ہے، پھر سسرال سے جنازہ آنا چاہیے، اور جنازے آتے ہیں، جنازے آتے ہیں، جنازے آتے ہیں، وہ اس کو کہیں ٹارچر کر رہے ہیں، کہیں جلا رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو جلا دیا اس کے پوری فیملی نے لودھرا میں اتنا بھیانک کیس ہوا یار. فل اس کی باڈی جھلس گئی اور بیچاری کی ڈیتھ ہو گئی یار. یہ نا انصافی نہیں ہے. اتنا بوجھ ہے بچی، اتنی آپ پر بوجھ ہے یار کہ پھر معصوم جیسی کلیاں، جیسی کلیاں انسان نہیں سمجھتے آپ. تو یہ کتنی زیادتی ہے یار. یہ زمانہ جہالت والے چیزیں اگر دوبارہ جو ڈپیٹ ہو تو دیکھ لیں یار، یہ غلط ہے. بچی جو ہے آپ کا جگر گوشہ ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، اور آپ اس کو ڈال دیتے دوسروں کے رحم و کرم پر اور واپس نہیں آنا. آپ نے ہمیشہ اس کے لیے دروازے کھلے رکھنے ہیں، آپشن رکھنا ہے. یہ نہیں کہ وہاں مار بھی کھائے، ظلم بھی برداشت کرے اور ٹارچر بھی ہو، اور اس کے بعد خبر ملے کہ تاری کوڑی جو ہے، اور یہ ہمسائے دیتے ہیں جا کے بھائی مر گئی ہے اس کو، یا اس نے اپنے گلے میں پھندا ڈال دیا. اس طرح کے کیسز نظر آتے ہیں. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا چولہے پھٹنے کے کیسز بہت ہوا کرتے تھے. ہر گھر میں کہیں نہ کہیں سننا جاتا چولہا پھٹ گیا وہ، اور جلتی کون سی؟ صرف بہو جلتی تھی. بیٹی کبھی نہیں جلی، کبھی بیٹی نہیں، کبھی ساس نہیں، اور ہمیشہ بہو جلتی. تو ہمیشہ بہو ہی کیوں جلتی تھی بھائی؟ تو یہ اس سے اب یہ چیزیں رک گئی ہیں. آپ لوگوں نے کچھ اور طریقے، لیکن یہ تو ابھی سامنے آپ کے لودھا والا واقعہ جو بچی کو جلا دیا گیا. اچھا، ابھی تک تو ایک اور پرابلم ہمارے پاس اس طرح کے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے جن کی بیٹی کا مرڈر ہوتا ہے، جن کی بیٹی قتل ہو جاتی ہے، جن کی بیٹی تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ والدین بھی شرماتے ہیں اس کو رپورٹنگ کراتے ہوئے. ہمارے بہت سارے کیس اس خطے کے اندر، وہ میڈیا تو دور کی بات ہے، ہمارے تھانوں میں، ہمارے سرکاری اداروں میں تک رپورٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی بات آگے ہو جاتی ہے تو برادری بیس کے اوپر چند لوگ اکٹھے ہو کے اچھا ٹھیک ہے ان کو خاموش کرا دیا، ان کو خاموش کرا دیا، اور بیٹی کو جو مرڈر ہوا اس کو خاموشی سے دفنا کے جو ہے نا اپنی باقی زندگی جو ہے گزارنے میں مصروف ہو جاتا ہے. رانا صاحب، آج کل کیا ورک چل رہا ہے؟ کیا آج کل سوشل ورک چل رہا ہے؟ کس چیز پہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے؟ یا آج کل کورونا کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا ہے؟ کچھ اس حوالے سے. اچھا، اس وقت ہمارا ہم جو سمجھا ہے اس معاشرے میں، جو جتنا تشدد، یا جس طرح کہ ہم کم عمری کی شادی کی بات کریں، ہم چھوٹے بچوں پہ تشدد کی بات کرتے ہیں، ہم معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے کے بے شمار واقعات ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے جو ہم سمجھے ہیں یہ ہمارے سوشل سیکٹر کے لوگ ہیں، اس کی ایک ہی وجہ یہ کہ ہمارے اندر رواداری کی کمی ہے. ہمارے اندر برداشت نہیں رہا، ہمارے اندر جو ہم شدت پسند ہو گئے. ذہنی طور پر پہلے ایک انسان جو نا پورا منی ہی تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں کیا بڑے بڑے معاملات جو نا ہم اس کو ڈیلے کر دیتے تھے، ہم اس پہ خاموشی اختیار کر لیتے تھے. ٹھیک ہے یار، چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے مزید مسئلے ہوں گے. لیکن اس وقت کچھ عرصے سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر نا شدت پسندی جو ہے نا پروان چڑھتی جا رہی ہے. وہ شدت پسندی کی مجھے بات یاد آ گئی کہ کچھ دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ. ایک موٹر سائیکل مکینک اپنے بچے کو، جو اس کے پاس کام کرتا تھا، بچہ پتہ نہیں کس کا ہوگا، اپنے شاگرد کو اس نے پھیٹی لگائی. نہیں دیکھا جاتا تھے. میں نے مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں نے آگے فارورڈ کی اور مجھ سے دیکھا نہیں کہ وہ یار بچے کی جس قدر، اور بچہ جس قدر آئے ہائے کر رہا ہے، اللہ کی قسم ہے آپ اندازہ لگائے جا رہا ہے، اس کو مارے جا رہے ہیں، جوتیوں سے مارے جا رہا ہے. ذرا ترس نہیں آیا کہ آپ اپنے بچوں کو کبھی ایسے مارتے، کبھی آپ ایسے پیٹتے؟ ہائے کتنا نازک ہوتا ہے آپ کے لیے اپنا بچہ، ہائے بیچارے کو چوٹ لگ جائے گی، یہ کبھی سوچتے ہیں؟ اور دوسروں کے بچوں کو اس طرح پیٹتے ہیں، کوئی جانور بھی اب اس طرح نہیں پیٹ رہا ہوتا. اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی واقعی. ایسا کہا جاتا ہے کہ جو معاشرے میں ظلم ہے نا، پھر وہ معافی مانگ رہا تھا، وہ پیشے مانگ رہا تھا. اب اس کو بھی اتنے ہی چھترول لگنے چاہیے، اتنے ہی چھترول جتنے اس نے اس بچے کو لگائے. پھر کہتی ہوں کہ بچہ معاف کرے یا نہ کرے. کہا جاتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ظلم ہے نا، اس ظالم کی وجہ سے نہیں بلکہ مظلوم کی خاموشی کی وجہ سے زیادہ پھیلتا ہے. اب اس کے اندر ایک تو ہم نے فیس دیکھا کہ وہ موٹر سائیکل مکینک اپنے شاگرد کو مار رہا ہے جانور کی طرح. دوسری طرف وہ لوگ جو 4 5 6 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی سائڈ پہ کھڑا ہے، انہوں نے کوئی ہمت نہیں. یہ کیمرہ مین نا، اس پہ تو ایسے کہتے ہیں تالیاں بجاؤ. ایسے کیمرہ مین پر جو ویڈیو بناتے ہیں، جو منظر عام پر لاتے ہیں، خاموش تماشائی ہوتے ہیں، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ تو بیچارے ہوتے. اس سے بات کرتے ہیں اپنا رش فار بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और स्पोर्टमैन भी हमारे साथ बैठे हैं, साथ साथ हम माशरे के रवैयों की बात भी कर रहे हैं, कहीं अदम बर्दाश्त, अदम तशद्दुद और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने को मिलती हैं। बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, वायरल करने वाले जनाब जो बनाने वाले हैं उन पे हम मातम कर रहे थे कि शाबाश है तुम पे, वीडियो बनाते हो, रोकने की कोशिश नहीं करते, जुल्म देखते हो पर मना करने की कोशिश नहीं करते, इससे अप्रिशिएट करते हैं। इधर हमारे कैमरा मैन बैठे थे अरशद भाई, तो मैंने कहा बिजली गिर जाए तो अरशद भाई आपने भी बस वहां से मूवी बनानी वीडियो बनानी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, इंसानियत का तकाजा यही होता है कि इंसान है, वीडियो बनाएं आप लेकिन रोकने की भी कोशिश करें जहां तक हो सकता है। आपके पास सेल फोन था तो आप जो है इमरजेंसी में कॉल कर सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे, किसी को बुलाया जा सकता है हेल्प आउट करने के लिए कि आओ यहाँ ये जुल्म हो रहा है, लेकिन आप मजे से जुल्म देख रहे हैं, पीट रहे, तो उसी वक्त आप पुलिस को 155 पे कॉल कर देते, जो जहां का है नंबर, आप उनको बुला रहे थे कि यहाँ ये जगह है, और फिर उसके बाद वीडियो बनाए आराम से खड़े होकर, चलो एक सबूत भी हो जाता है। लेकिन वीडियो बनाते बनाते टाइम जाया कर देते हैं, वो खून खून हो गया, किसी को गोलियां लग गई हैं, मर गया बंदा, आपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल के बड़ा एहसान किया। हम सारे सार्फिन भी आपका बड़ा एहसान है, हम इसको मानते हैं। आगे चलते हैं, ये कभी कभी दिल की बातें भड़ास निकालनी पड़ती है मुझे। अच्छा अदनान ये बताएं, एक स्पोर्ट्समैन का जो फ्यूचर है वो क्या है? हम अपने बड़े बड़े क्रिकेटर को देखते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, हम समझते हैं कि वाकई उनको मिलता भी है, स्पॉन्सर मिलते हैं, उनको कंपनीज हायर करते हैं, लेकिन सिर्फ चंद एक लोग हैं जो गिने चुने हैं ऊपर आते हैं। हर गली मोहल्ले में खेलने वाला बच्चा जो है, ये स्पोर्ट्समैन जो है आगे नहीं बढ़ पाता। कोई फ्यूचर है, फ्यूचर नजर नहीं आता पेरेंट्स को, इसलिए अवॉइड कर रहे होते हैं। क्या में जाया करोगे टाइम, चलो भाई और कुछ काम कर लो, क्या कहोगे इस हवाले से? ये अच्छा बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह आपने कहा कि नजर नहीं आता पेरेंट्स को, मैं चाहता हूं कि मैं ये समझता हूं कि पेरेंट्स कोशिश नहीं करते समझने की कि फ्यूचर है या नहीं है। पेरेंट्स के माइंड में खेल सिर्फ खेल की हद तक है, ठीक है, गेम बस गेम मैक्सिमम वो समझ जाते हैं, तो एक सेहत की हद तक बस। उसके बाद मैं आज के तो देखिए तरक्की याफ्ता दौर है, फॉरेन कंट्री को हम हमेशा आइडियल तौर पे, रोल मॉडल के तौर पर बयान तो करते हैं कि फॉरेन कंट्री में फलां चाइना के मुल्क में इतना ज़बरदस्त तरक्की हो गई है, वो भी तो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अमेरिका में हो गई है, फॉरेन कंट्री में हो गई है, तो उन्होंने भी स्पोर्ट्स को डेवलप किया है ना, ठीक है, तो उधर भी इसका फ्यूचर मौजूद है, तो यहाँ क्यों नहीं? यहाँ हमने असल में फ्यूचर बनाया खुद नहीं है। लोग काफी पूछते हैं क्या इस चीज का स्कोप है, अमूमन लोग मुझसे पूछते थे डिग्री में क्या स्पोर्ट्स की डिग्री का स्पोर्ट्स है स्कोप है। हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ स्कोप किसी चीज का होता नहीं है, स्कोप खुद बनाया जाता है। अगर आप वेल टैलेंटेड हो उसके लिए और आपने गोल सेट किए हों, तो डेफिनेटली चाहे आप किसी चीज के लिए भी कोशिश करें, आपको चाहे स्पोर्ट्स से हट के भी बात करते हैं तो वो आप एरिया अचीव कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे स्पोर्ट्स साइंसेज है आपने पढ़ा है, या फिजिकल एजुकेशन है, ये सब्जेक्ट रहा आपका, इस पे आप PhD भी कर रहे हैं, रूटीन वाइज लोग इस सब्जेक्ट को बहुत कम चूज करते हैं, सुनने को कम मिलता है। यहाँ बहुत कम कॉलेजेस में ऐसी या यूनिवर्सिटीज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप आए साइड पर, या किसी को पता ही नहीं है, मैं कहती पता ही नहीं है। तो फिर ये अवेयरनेस देने कितना जरूरी है कि ये भी एक सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने का क्या क्या फायदा हो सकता है, कुछ ये भी बताएं। बिल्कुल ऐसे ही इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं एज ए स्कॉलर। कि आने वाले वक्त में ना हम यूनिवर्सिटी की तरफ अगर हम तवज्जो देते हैं तो उसमें ऐसे होता है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, अव्वल तो बच्चे की इंटरेस्ट होता है कि हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना किसी तरीके से, यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय करना है, यूनिवर्सिटी लाइफ से मजीद चीजें सीखनी है। तो अगर किसी डिपार्टमेंट, अगर उनके इंटरेस्टेड डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन उसके पास स्पोर्ट्स साइंस रह जाता है। बिल्कुल। अब मैंने काफी ये चीज ऑब्जर्व भी की है कि स्पोर्ट्स में जो होते हैं ना, अगर एक क्लास की स्ट्रेंथ 34, 35, 36 के राउंड अबाउट है ना, तो उसमें बमुश्किल 3 या 4 ऐसे बच्चे होंगे जो रियल स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, जिनको स्पोर्ट्स के बारे में पता है, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता है, स्पोर्ट्स के बारे में पता है, प्ले गेम के हवाले से पता है। अगर मैं वैसे पूछ लेता हूं कि सॉरी टू से कि मैं हर किसी एक यूनिवर्सिटी को अनाउंस नहीं कर रहा, बाकी सब यूनिवर्सिटी के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं कि हमारा भी एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि अगर एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक स्पोर्ट्स पर्सन को या स्पोर्ट्स फील्ड के बंदे को एडमिशन देने ना, तो उसका बैकग्राउंड भी हमने लास्ट में चेक करना है, क्या उसको थोड़ी बहुत हाव ना है इस चीज का क्या नहीं।
کیونکہ ڈگری لینے کے بعد وہ پھر ایسے گھوم رہا ہوتا ہے جیسے تالاب میں ایک سمندر کے اندر ایک کشتی نہیں گھوم رہی ہوتی کہ اس کا کنارہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے، ڈوبنا ہے، ادھر مر تو کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، تو اس چیز کے اوپر بھی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ محمد عدنان مغل، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. اور ہمارے ساتھ تھے رانا صاحب، کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والوں کو، کیا کہیں گے؟ اور یہ لوگوں کی ہیلپ کرنا کتنا ضروری ہے، مشکل میں نکالنا کتنا ضروری ہے، نہ کہ صرف آپ نے ویڈیو بنانی ہے، یہ شوق پورا کرنا ہے. رپورٹر بننے کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے شوق ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، یہ احساس ذمہ داری ہے ہمیں پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر. دیکھو، ایسا نہ ہو کہ اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوئے اور دوسرے کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوئے. ہوتا یہی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. ہمیں اس سے آگے نکلنا چاہیے. ہمیں یقین بھی ہے کہ جو ہم کسی کے لیے اچھا کریں گے، یقیناً کہیں نہ کہیں میرے لیے، میری اولاد کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے اچھا ہو رہا ہوگا. یہ وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. خدا را صرف ایک بات کرتا ہوں، دوسرے کے بچے کے بارے میں بھی وہ احساس رکھیے گا جو آپ اپنے بچے کے بارے میں رکھتی ہے. یقیناً آپ کے بچے کے بارے میں بھی دوسرے لوگوں کے دل میں ہمدردی پیدا ہوگی اور جس کے معاشرے میں جس طرح کا آپ رویہ، جس طرح کی چیز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے، تو جب تک آپ خود نہیں کریں گے ویسا تو آپ کو ریٹرن نہیں ملنے والا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ریئلٹی ہے، یہ سٹوری پڑھتے تھے ہم لوگ اور یہ حقیقت میں یہی ہے. جیسے عمل ہوں گے ویسا ہی اس کا پھل ملنے والا ہے. تو تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آپ دونوں تشریف لائے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کئی مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور گرمیوں میں سب سے زیادہ جو مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ہے اسکن کے پرابلمز. جہاں بھی جاتے ہیں یار یہی بات ہوتی ہے، عائشہ میرے فیس پہ پمپلز ہیں، عائشہ اسکارچ پڑ رہے ہیں، عائشہ یہ ہو رہا ہے، عائشہ وہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے شو میں ہم لوگوں نے سوچا، میں نے نہیں سوچا یار، یہ میرے پروڈیوسرز کا کام ہے، تو وہ بہت سوچتے ہیں، میں سوچتی نہیں ہوں، میں بولتی ہوں، سوچنے کا کام ان کا ہے. تو ہم نے سوچا، مل کے سوچا کہ یار ہمیں جو ہے اسکن اسپیشلسٹ کو بلانا چاہیے اور اس پہ جو ہے شو کرنا چاہیے باقاعدہ. اور واقعی گرمی میں اسکن کے مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں سردیوں کی نسبت. سردیوں کے اپنے ہوتے ہیں مسئلے مسائل، گرمیوں کے اپنے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ گرمی ہوتی ہے، ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے، پسینے بہا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اسکن کے مسائل جو ہے بڑھ جاتے ہیں. تو ان پہ ہم بات کرنے والے ہیں. ڈاکٹر کیسر انصاری ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ویلکم، خوش آمدید. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ٹائم دیا. اور ڈاکٹر کیسر صاحب نے آپریشن بھی کروایا، بیمار بھی رہے اور ماشاءاللہ صحت مند ہو کر واپس آئے ہیں. تو پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے اور آپ ایسے ہی جناب صحت مند رہیں. تو آتے ہی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب صحت بنا کر آئے ہیں، ماشاءاللہ بھی میں کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ. تو ان سے بات کرتے ہیں اسکن کے مسئلے مسائل اور اس کے ساتھ ہی کچھ ادب کی بات بھی کرتے ہیں، کچھ ادب سیکھنے کی بات کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو ادب سے لگاؤ ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بے ادبے ہو گئے ہیں، میں یہ کہوں گی. اب ہمیں بکس نہیں پڑھتے، کتابیں نہیں پڑھتے، شعر و شاعری میں دلچسپی ختم ہو گئی. کل ہم سٹوریز کی بات کر رہے تھے، لکھنا دکھانا ہے. اب جو لکھنے والے بھی آ گئے تو وہ کچھ نیا ہی لکھ رہے ہیں، کچھ یونیک تو میں نہیں کہہ سکتی یار، کچھ اس طرح کا لکھ رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ہی ڈیولپ نہیں کر پائے جو پہلے لوگ کر پائے تھے. کتاب ہاتھ میں آتی اور جب تک ہم ختم نہ کرتے پوری رات بیٹھے رہتے تھے اور انتظار ہوتا تھا کہ کب ختم ہوگی سٹوری. 2 دن لگ جاتے تھے لیکن ہم کھانا پینا بھول جاتے، لیکن سٹوری ختم کرنا نہیں بھولتے تھے. تو ایسے لوگ اب نہیں مل رہے. وہ رائٹر کہاں گئے ہیں اور وہ شاعر کہاں گئے ہیں؟ اب آج کے جو شاعر ہیں، یقیناً شعر و شاعری تو ہمیشہ ہر دور کی اپنی ہی ہوتی ہے، ہر انداز بدلتے رہتے ہیں، لیکن انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے، ادبی پروگرام ہونا بہت ضروری ہے. تو ہمارے ساتھ شاعر ہیں، اردو شاعر ہیں مامون طاہر رانا. ان کو ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں آپ؟ آپ نے میڈم اللہ کا فضل، آپ نے کیسی؟ آج بہت ڈھیلے ڈھالے ہیں. آتے ہی میں نے یہ نوٹ کیا. کچھ موسم ہے، کچھ حالات ہیں؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہوئے میں کوئی 10-12 دن بیڈ ریسٹ رہا ہوں. اللہ آپ کو صحت دے. بچت ہو گئی؟ ہاں بالکل. کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ بس ہو جاتا ہے. بائک پر تھے آپ؟ ہاں بائک پہ تھا. پوچھ کے تھوڑی ہوتا ہے. ہاں تو یہ حادثے تو واقعی اچانک ہو جاتے ہیں. بچت ہو جائے تو شکر ہے اللہ کا. جی بالکل. اللہ نے جان بچا دی، خیر و عافیت کے ساتھ رہے. آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے.
تو تیز رفتاری تھی یا غلطی دوسرے کی تھی وہ والی بات؟ میڈم اب 20% میری تھی، 80% ان کی تھی. ہاں، یہ روڈ حادثات میں نا جی جی غلطی کبھی کسی کی زیادہ ہوتی ہے اور بیچارہ دوسرا جو ہے آہستہ بھی جا رہا ہوتا ہے تو آ کر کوئی ٹھا مارتا ہے اور پھر بیچارے گر جاتے ہیں، یا کبھی جو ہے پھسل بھی جاتے ہیں، تو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور سیل فون کا استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے، لوگ ویسے کرتے بہت زیادہ ہیں، بالکل ایسے حالت میں ہارن دیے جا رہے ہیں پھر سیل فون بند نہیں ہوتے. اچھا چلے، خیر و عافیت کے ساتھ ہے، بہت اچھی بات ہے. مامون، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ میڈم آپ نے سٹارٹ میں بڑی خوبصورت بات کی. آپ نے کہا کل بات ہو رہی تھی لکھنے لکھانے پہ کہ ادب تخلیق نہیں ہو رہا، شاعر نہیں ہے، وہ چیز نہیں کر پا رہے. دیکھیں میڈم، ادب بھی تخلیق ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہی ہے. دیکھیں اب مثلاً کہ سہولیات بہت زیادہ ہو گئی ہیں نا، اپارچونٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے اپارچونٹی آپ کے پاس ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ڈرامے آپ دیکھا کرتے تھے، اس کے بعد مثلاً کچھ نہیں تھا. اب آپ کے پاس VCO چینلز آ گئے ہیں، آپ کے پاس VCO ویب سائٹس آ گئی ہیں، شاعری آپ کو نیٹ پہ مل جاتی ہے، سارا کچھ نیٹ پہ مل جاتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے. لیکن میڈم دیکھیں لکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، قاری آج بھی پڑھنے والا موجود ہے، بالکل تعداد زیادہ ہو گئی، لکھنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، معیار ختم ہو گئے. بالکل نو ڈاؤٹ. دیکھیں معیار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر آپ کا مثلا ایک دیکھیں اسلم انصاری صاحب کا ایک شعر، میں نے روکا بھی نہیں اور وہ ٹھہرا بھی نہیں، ان کی پہچان بنا. اسی طرح اقبال ارشد صاحب کا تو سے اپنی تمناؤں کا مرکز، ایک ہی شعر تھا نا ان کی زندگی میں جو ان کی پہچان بنا. اسی طرح اعتبار ساجد کا، تو میں جب کبھی ملے فرصت ہے میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں مجھے کوئی شام ادھار دو. دیکھیں میڈم شاعری ہو رہی ہے. ہاں آج کی جو نسل ہے نا وہ کر رہی ہے جدید شاعری، جدت جس کو بولتے ہیں. مثلا ہماری جو سینئر شعراء کرام تھے ان میں پیچیدگیاں بہت زیادہ تھیں، ٹھیک ہے، ان کی شاعری سر سے گزر جاتی تھی، لیکن وہ اس کا اثر رہتا تھا. اچھا نہیں، کہاں سے اتنے مشکل ورڈز، لفظ، گرامر میں سے اٹھا کر لاتے تھے وہ جو ادبی الفاظ جن کو ہم کہتے ہیں. تو واقعی جب ہم اپنے کلاس روم میں ہوتے تھے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ اس جو ہے تشریح کریں اس کی، تو پھر ہماری تو ٹائم فش ہو جاتی تھی، سیدھی سی بات. تو بڑا مشکل ہوا. لیکن نئی نسل جو ہے نا میڈم وہ سیل منطلع میں شاعری کر رہی ہے، آسان لفظوں میں کر رہی ہے، بالکل، جس کو مثلا ہر پڑھنے والا یا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. مثلا غالب کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اقبال کو سمجھنے کے لیے کوئی عمر چاہیے، ایک تجربہ چاہیے. آپ اقبال کو پھر جا کے سمجھیں گے. میر تقی میر ہو گیا، فیض صاحب ہو گئے، علامہ، مثلا بہت سے شاعر جو گزرے ہیں. ہم تو ابھی احمد فراز تک نہیں پہنچے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، محسن نقوی تک نہیں پہنچے. دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک زوال عروج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں شاعر نے زندہ رہنا ہوتا ہے، اس کی شاعری میں اگر جان ہے، پائیداری ہے تو وہ زندہ رہے گا. تشریح کو آسان بھی تو بنایا جا سکتا تھا یا نہیں؟ یہ اس سے ہے. آج کل جب بچوں کو اردو مشکل لگتی ہے، میں اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے تھے، ہم اردو میڈیم پڑھے ہوئے، سیدھی سی بات ہے، تو جو انگلش میڈیم بچے ان کو اردو نہیں آتی، ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب وہ کہتے ہیں تشریح سمجھاؤ، تو میرے تو خود بھی ذہن میں پلے نہیں پڑ رہا ہوتا، کیونکہ تشریح کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹوری میں وہ آپ بات کہیں جو اس شعر میں کہا، خلاصہ ہوتا ہے، خلاصہ کہ اس میں اس کی بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، کیوں لکھا گیا، لکھنے والا کیا سوچ کے لکھ رہا تھا، یہ بتانا بہت ضروری ہے. لیکن آج کل اس طرح سلیبس میں اتنا ایزی نہیں دیا گیا کہ جس کو انڈرسٹینڈ ایک ماں بھی کر سکے. سیدھی سی بات کہوں گی میڈم. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم والدین کا بہت قصور ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر پڑھے، پر ادب نہ پڑھے، بالکل اردو لٹریچر سے دور رہے. اچھا آپ اس کو مثلا بچے کو، میرا بیٹا احمد ہے وہ داخل ہوا پلے گروپ کا ہے، مثلا اس پہ بستہ کتابوں کا گدھے کی طرف لاد دیں گے، اس میں اردو ہوگی نہیں. ٹوٹل انگلش میڈیم ہوگا تو اس کو اردو مشکل لگے گی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اور سب سے بڑا جو ظلم ہو رہا ہے اس دفعہ اسکولوں کالجوں میں، اسلامیات ہے ہی نہیں. بڑے بڑے اسکولوں میں آپ دیکھ لیں اسلامیات ہے ہی نہیں. مثلا مذہب کے بارے میں بچوں کو ہو ہی نہیں ہے. کچھ اسکول ہیں جو مثلا کے مذہب کے بارے میں تعلیم بھی دے رہے ہیں، سارا کچھ دے رہے ہیں. اصل میں بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اصل جو پہلی درس گاہ ہوتی ہے وہ ماں گھر ہوتا ہے، ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو آپ جس بچے آج کے بہت بریلینٹ ہیں، آپ جس طرف چاہیں گے آپ اس کو لے جائیں گے، جس طرح تربیت کریں گے آپ وہ چلا جائے گا. تو یہ تو تربیت کی ہے نا میڈم. کچھ سنا رہے ہیں؟ ہاں میڈم، آج میں آپ کو اپنی ایک شیئر کریں گے جی بالکل بالکل ناظرین کے ساتھ ہمارے.
میڈم یہ ایک نثری نظم ہے میری، یہ تقریباً میرے خیال میں جو سنے گا اس کو وہ کہے گا شاید یہ میری کہانی ہے. ٹھیک ہے. اس کا عنوان ہے آج اور کل. آج اور کل. آج اور کل. کہ گویا میرا حافظہ اتنا اچھا نہیں، لیکن میرا کل مجھ کو دھندلا دھندلا یاد ہے اب تک. زبردست. اسکول سے تھکے ہار کر آنا، اپنی ماں کو تپتی دھوپ میں روٹیاں بناتے دیکھنا یاد ہے اب تک. سوچتا ہوں کل کتنا اچھا تھا، بات بات پر ضد کرنا اچھا لگتا تھا، ماں کے پرس سے پیسے چرانا اچھا لگتا تھا، گھر میں کسی بھی چیز کا نقصان ہو جانا اور میرا گھبرا کر گھر سے بھاگ جانا، گلی میں دوستوں کے ساتھ آ کر بیٹھنا، ایک دوسرے کو کہانیاں سنانا، باتیں کرنا اچھا لگتا تھا. مجھ کو یاد ہے وہ میری لڑکپن کی پہلی محبت، جس میں تم کو ٹوٹ کر چاہا تھا. مجھ کو یاد ہے اب تک وہ اپنے بڑوں سے چھپ کر تم کو دیکھنا، تم سے باتیں کرنا، تمہیں فون کرنا، تمہیں شعر سنانا، تمہیں تحفے دینا، تمہاری دوستوں سے باتیں کرنا، تمہاری گلی میں آنا، وہاں نئی دوستیاں قائم کرنا، وہ تمہارا کھڑکی پر آ کر مجھ کو دیکھنا، وہ میرا تمہیں عید مبارک کہنا اور وہ تمہارا شرمانا اور پھر بھاگ جانا، اپنے مہندی والے ہاتھ مجھ کو دکھانا، خالی ہاتھ دکھانا. یہاں تو خالی ہاتھ ہے آج کل. مجھ کو دکھانا، وہ میری باتوں پر کہہ کے لگانا یاد ہے اب تک، وہ میرے تم کو چوڑیاں پہنانا، وہ تمہارا کہنا کوئی آ جائے گا اور وہ میرا بھاگ جانا. سوچتا ہوں کل کتنا اچھا تھا، نہ کوئی فکر نہ کوئی غم، نہ رشتوں کی کوئی فکر، نہ محبت کا احساس، بس چھوٹی چھوٹی کہانیاں سننا اور اپنی ماں کے سراہنے سو جانا. لیکن جب میں آج کو دیکھتا ہوں صبح سے شام مصروف راستوں کی خاک چھان کر جب گھر لوٹتا ہوں تو وہ میری منتظر ماں مجھ کو نظر نہیں آتی. ایسے میں پریشانی کے عالم میں چونک اٹھتا ہوں، اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، وہ بکھری یادیں، وہ بکھری محبت، وہ بکھری کہانی، وہ بکھری کتابیں میرے کمرے میں بکھری پڑی ہیں. ان سب چیزوں کو سمیٹنے والا کوئی نہیں، میں مزید ٹوٹنے لگتا ہوں. ایسے میں کوئی سنبھالنے والا نہیں، میری ادھوری زندگی میں رنگ بھرنے والا کوئی نہیں. سوچتا ہوں کل میرا کتنا اچھا تھا، آج کے بارے میں نہیں جانتا، کل میرا کتنا اچھا، آج کے بارے میں نہیں جانتا، آج کے بارے میں نہیں جانتا. نہ کوئی چراغ ہے، نہ کوئی منزل، نہ کوئی محبت، نہ کوئی امید، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی روکنے والا. بس جی رہا ہوں آج لیکن اپنے کل کو کھو کر. زبردست زبردست، بہت بہت خوب. آج جی رہا ہوں اپنے کل کو کھو کر. یہ جو باتیں تھی نا وہ ہمارے کل کی تھی، آج کے بچوں کی نہیں تھی. جی. آج کے بچوں کی یہ محبتیں نہیں ہیں، وہ آج کی محبتوں کے لیے کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، دوستیاں ہو رہی ہیں، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے آنا ہے کس نے دیکھنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مانتے ہیں نا؟ بالکل ایسے ہی. وہ جو ڈر ہوا کرتا تھا ایک جھلک والا، اب جھلکے ہیں. کسی کو کیا پتا آپ سوشل میڈیا پہ کیا کر رہے ہیں، کس کو دیکھ رہے ہیں، کس سے چیٹنگ کر رہے ہیں، کس سے آپ کی دوستیاں چل رہی ہیں. کتنی دوستیاں، کتنی لوگوں کو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے. محبت میں وہ چاشنی بھی تو نہیں رہی نا، وہ دم بھی نہیں رہا نا، محبت تو وہ رہی نہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں مفادات کس کے ہیں کتنے، بس سوچ کے محبت کرتے ہیں کہ بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، لڑکی ڈاکٹر ہونی چاہیے، یا اس طرح کے معاملات ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی اور ہم بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے جو سٹارٹ ہوا، تو بزنس مین جو ہے کوشش کرتا ہے اس کا بچہ اس کے بزنس کی طرف ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بڑا مشکل ہے، ڈاکٹر یعنی کہ اپنا بزنس تو منتقل کیا جا سکتا ہے لیکن ہم کیسے منتقل کریں، ڈاکٹر بچہ نہ بنے تو ہم اپنا ٹیلنٹ اپنا کام کیسے بچوں میں ڈالیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے؟ بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کا بچہ بھی ڈاکٹر بن جائے، لیکن ہوتا تو ویسے یہی ہے زیادہ تر. آپ دیکھ لیں یہ بات صحیح ہے، کوشش یہی ہوتی ہے پیرنٹس کی. کیونکہ پتہ بات کیا ہے، جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کی سوچ ڈاکٹری شعبے میں کچھ محدود ہو جاتی ہے. وہ سوائے ڈاکٹری کے اور کچھ نہیں سمجھتے. بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بہو ڈاکٹر جائے، بیٹی ڈاکٹر بن جائے، داماد ڈاکٹر ہو، اس کے علاوہ وہ کہیں باہر نہیں جاتے. بالکل. اور ضروری نہیں ہے کہ بیٹے کا مزاج جو ہے وہ ڈاکٹری والا ہو، اولاد کا مزاج ڈاکٹری والا ہو. اب میرے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹری کی طرف نہیں ہے، میڈیکل کی طرف نہیں آئے. بالکل.
स्कूल का इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, वो अकाउंट्स की तरफ गए, वो जो भी होता है MBA अच्छा, वगैरह जो भी। ये दिल बड़ा खराब हुआ डॉक्टर साहब का कि मैं अपने बच्चों को कहाँ ये जो है अपनी चीज़ मुंतकिल करता, यानी कि मिलता है कि डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर ही होते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे ज़्यादातर बिजनेस की तरफ ही आते हैं, और अच्छी बात है, बाप का बिजनेस संभाल रहे होते हैं कहीं घर में, तो ये चीज़ें जो है बहुत सारे लोग चाह रहे होते हैं। अच्छा ठीक, डॉक्टर साहब मौजू की तरफ आते हैं, आप आए तो कुछ फ़ायदा उठा लें। गर्मियाँ और गर्मियों में स्किन के प्रॉब्लम्स, वैसे क्या क्या आजकल पेशेंट आते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स गर्मियों में चल रहे हैं, पहले तो आप बताइए। इसलिए गर्मी में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलते हैं ना, वो चलते हैं फोड़े पीछे के। ठीक है, तकरीबन हर शख्स को फोड़े पीछे निकलते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है। पसीना बहुत ज़्यादा आना, और उस ये वजह से जो है मॉइस्चर जो है ना बॉडी के ऊपर आ जाता है। ठीक, उसमें आपके जो बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ बहुत आसानी से होती है। ठीक है, उन्हें एक एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें वो ग्रो करते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ पे इन्फेक्शन, फोड़े, फिंसियाँ, ये वो फिर अगर उसकी केयर नहीं की जाए फिर वो मामला बढ़ता जाता है। ये दाने छोटे छोटे निकल आते हैं गर्मियों में, जिसको सराकी में पित्त कहते हैं, मुझे नहीं पता, अब तकली पाउडर भी बहुत सारे जनाब इसके लिए बनाए जाते हैं, लगा लें, ठंडा ठंडा कूल कूल आपको फील होगा, ये होगा, तो इसके लिए करना क्या चाहिए, बचना कैसे, आज ये इसका बचने का यही तरीका है, आप गर्मी को अवॉइड करें जिस हद तक कर सकते हैं, क्योंकि धूप में ज्यादा निकलना गैर जरूरी ना निकले। ठीक है, किसी ऐसे माहौल में काम करें जहाँ पे आग बहुत जल रही है, कोशिश करें कि वहाँ पे आप कम रहें। तंदूर वाले भाइयों को ये सबसे ज्यादा मसला रहता है, मजबूरी है उनकी, रोटियां पंखा चला सकते हैं, जो जैसे भी है उनका वो एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो जितना उसमें ज्यादा ये जो जरूरी चीज है ना वो ये कि अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी ना हो। ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा इंटेक ज्यादा उसको बढ़ा दें, क्योंकि एक तो मौसम की गर्मी है, दूसरे आप जिस एनवायरमेंट में बैठे हुए हैं वहाँ पे आग जल रही है, किसी और चीज़ की हीट है, तो उसकी वजह से आपका वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो इंटेक जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करें, पानी ज़्यादा पिए। पानी के अंदर थोड़ा सा नमक ज़रूर डालें, क्योंकि आपके जिसमें जब पसीना खारिज होता है तो उसमें नमक भी खारिज होता है। तो नमकियात खारिज होने से जिस्म बिल्कुल ढीला लेथार्जिक हो जाता है, तो थोड़ा सा नमक जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि वो नमकियात की कमी जो है ना वो पूरी होती रहे। जिस्म के ऊपर जितना ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा, पसीना रहेगा, बैक्टीरिया को डेवलप होने का ज़्यादा मौका मिलेगा। दिन में अगर 2-4 दफ़ा सादा पानी से नहा ले, साबुन लगाने को ज़रूरी नहीं है। ठीक है, साबुन लगाए ठीक है, अच्छी बात है, नहीं लगाते कोई हर्ज नहीं है, सादा पानी से नहा ले ताकि वो जो कुछ भी ऊपर से वाश हो जाए। ठीक है, जिस्म की सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। अब जो लोग काम कर रहे हैं, मसरूफ हैं, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो नहाने के लिए जा सके, कहाँ तक नहाएंगे, इधर नहा के आएंगे फिर पसीना आ रहा है। बिल्कुल, वो कहेंगे लोग पहले भीगे बैठे फिर मजीद भिगो दिया हमें। बिल्कुल, तो ये मसाइल चलते रहते हैं। और अगर आपके जिस्म पे कोई फोड़े बन गए हैं, फिंसियाँ बन गई हैं, तो डॉक्टर से रुजू करें, कोई मुनासिब दवाई लें, दवाई इस्तेमाल करें, उसको इग्नोर मत करें। फिर अक्सर पीप निकलना शुरू हो जाती है इन्हीं फोड़ों में से, और अक्सर बच्चों के सरों में जो है फोड़े निकल आते हैं, और पीप और फिर गंजा कराना पड़ जाता है, ये बहुत ज्यादा देखने में आया है। देखिए बच्चों ने खेलना है, सर पे मट्टी पड़नी है, सर गंदा होना है, ऊपर से पसीना आना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। हाँ। फिर सर में जुएं हैं, जुओं की वजह से मजीद इन्फेक्शन है, और बच्चों ने सफाई करनी नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पे वो सर के में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ते हैं। तो उसका हल यही कि उसको साफ करें। ठीक है, ठीक है, सफाई का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल मेन गर्मी में पानी का इंटेक बढ़ाएं, सफाई का ख्याल रखें, हो सके 2 दफ़ा नहा लें, बात ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो सफाई जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इन चीज़ों से बचे रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ माहौल इस तरह का है, कुछ लोगों के काम इस तरह के हैं कि लोग सफाई उस कदर नहीं रख पाते, जबकि ये मौसम ही ऐसा होता है कि इसमें सफाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मी की जब हम बात करते हैं, सर्दियों में तो आप हफ्ता ना नहाए तो कोई पूछ नहीं, सर्दी से नहीं नहाते अक्सर लोग तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं नहाते। मैं कहती हूँ मेरे जहनों को फड़ के वो नहीं, भाई हफ्ता हो गया, नहा लो, तो इतना मुश्किल होता है उनको नहलाना। तो ठंड है मामा, लेकिन सर्दियों में भी यही मसला होता है, अक्सर बच्चों को खारिशें रहती हैं। देखिए सर्दी में जो खारिश होती है वो हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से खारिश और चीज़ है। ठीक है, गर्मियों में जो आपको खारिश हो रही है वो पसीना आ रहा है, उसके ऊपर नमक जम रहा है, और वो नमक जब आपको चुभता है उसकी वजह से खारिश होती है। ठीक है, ठीक है, दोनों खारिश की वजूहात अलग है। मॉइस्चराइज की वहाँ कमी है, वहाँ स्किन खुश्क हो जाती है, सर्दियों की बात हो रही है, और गर्मियों में ज़्यादा पसीना है वो रीज़न बनती है। तो इसमें ज़्यादातर सफाई पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, कपड़ों पर भी तो है,
اس میں لان اور کاٹن کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے گرمیوں میں آپ جتنا زیادہ ہوادار لباس پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اوپن ہو، کھلا ہو. ہمارے معاشرے میں ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کاٹن کے کپڑے، لون کے کپڑے دینا وہ سب سے بہتر ایک مطلب کہ وہ لباس ہے. تو گرمیوں میں تو ویسے بھی کوئی بھاری لباس نہیں پہنا جا سکتا، اور باقی جو فیشنیبل ڈریس لوگ پہنتے ہیں، ریشمی کپڑے اگر پہنتے ہیں، مجبوری ہے کسی جگہ پہننے کی، تو پھر وہاں پہ آپ کو انوائرمنٹ جو ہے وہ ٹھنڈا رکھنا پڑے گا. بالکل بالکل، ورنہ پھر مسائل تو پیدا ہوں گے نا. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہوادار کھلے کپڑے اور ایزی کپڑے. بچوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بچوں کو مائیں فیشن خود تو کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کو بھی ویسے ہی جو ہے ریشمی ڈریس اور اس طرح کے فراک اور پھلے سے پہنا رہی ہوتی ہیں. فیری بنو گی، یہ بنو گی. یار میں کہ تو کبھی رحم کیا کرو بچوں پہ، ان کو ایزی ڈریس جو ہے پہنایا کرو جو ان کے لیے آرام دہ بھی ہو، کمفرٹیبل ہو. آپ نے شادیوں پہ دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، تو یہ زیادتی کر جاتی ہے مائیں. بچوں کو جو ہے موسم کے حساب سے ہی کپڑے پہنائیں وہ زیادہ، اور بچوں کو جتنا نرم ڈریس ہو، جتنا کپڑا نرم ہو، سوتی ہو، زیادہ اچھا ہے بچوں کے لیے. لیکن ہمارے ماحول کے مطابق سوتی کپڑا سب سے بہتر ہے. بالکل. اور ویسے بھی یہاں پہ پروڈکشن بھی اسی لیے، اب یہ تھی نا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ اس ماحول کے مطابق پروڈکٹ پیدا کیے ہیں. بالکل. اب ہمارا جو ملک ہے یہاں پہ کاٹن کی ضرورت زیادہ ہے، یہاں پہ کاٹن کی کراپ زیادہ ہے. بالکل. یہاں پہ کاٹن کے کپڑے آپ اس کو اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. جن علاقوں میں کاٹن کی ضرورت کم ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اپنا کاٹن کی فصل جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہر علاقے کا جو پھل ہے وہ بھی اسی علاقے کا اسی موسم کے حساب سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس موسم کا پھل ہے اس کو اسی موسم میں کھانا چاہیے اور اسی علاقے میں زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے. بالکل بالکل، کیونکہ اس کو پیدا اسی لیے کیا گیا. اچھا، اسکن الرجی کی جب ہم بات کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو ہر سال ہوتی ہے، یعنی کہ اگر گرمیوں میں ہوتی ہے تو ہر سال گرمیوں میں بھی ہوگی، اور خارش ہو گئی، ایچنگ ہو گئی، دانے نکل آئے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ چیزیں بھی الرجی کا باعث بنتی ہیں. ہماری ڈائٹ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو الرجی کرتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے یہ کہ لفظ الرجی ہے نا، یہ ڈاکٹر کی نظر میں الرجی اور چیز ہے، ہمارے عوام کی نظر میں الرجی اور چیز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کا میننگ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو الرجی تو کسی کو کوئی بھی چیز کر سکتی ہے، کوئی بھی خوراک کر سکتی ہے، کوئی بھی ڈائٹ جو ہے نا کسی شخص کو بھی الرجی کر سکتی ہے. اب یہ چکن ہے، ٹھیک ہے، مجھے سوٹ کرتا ہے، آپ کو سوٹ نہیں کرتا، آپ کو سوٹ کرتا ہے، مجھے سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. وہ کسی کو بھی الرجی کر سکتا ہے. کوئی بھی خوراک کسی بھی شخص کو الرجی کر سکتی ہے. تو آپ یہ کہیں کہ جس کو فلاں وقت میں اس نے یہ کھایا تھا، فلاں سیزن میں ہو گیا، تو خوراک میڈیسن بھی کر جاتی ہے، کچھ گولیاں کر جاتی ہے، کچھ میڈیسن بھی الرجی کر جاتی ہے، لوگوں کو دانے نکل آتے ہیں گلے میں، پتہ نہیں کیا کیا. میڈیسن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کوئی بھی دوائی کسی کو بھی ریئیکشن کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پیراسٹامول دنیا میں بے تحاشا استعمال بالکل یوز ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پیراسٹامول پہ الرجی ہو جاتی ہے. میں نے وہ کسی دیکھے. کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو خاص طور پہ زیادہ نوٹورس ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ الرجی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس قسم کی دوائیوں کے استعمال میں پھر بندے کو محتاط رہنا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے نا اس میں وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے. میڈیکل اسٹور پہ اکثر یہ دیکھا وہ جو سر درد رہا یا فلاں گولی دے دینا. اور یہ میں نے اکثر دیکھا کہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آتے ہیں اس قسم کی الرجی کے وہ اکثر سیلف میڈیکیشن والے ہوتے ہیں. صحیح. دوسرے یہ کہ اگر آپ کو ایک دفعہ کسی دوائی سے الرجی ہو گئی ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو فلاں دوائی سے الرجی ہے تو آپ کو اس کو یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر دوبارہ کھاتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری یہ کہ جب آپ اپنے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی اور مسئلے کے علاج کے لیے تو وہاں جا کے پہلے آپ اس کو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فلاں ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ اس دوائی سے مجھے الرجی ہوتی ہے، یہ مت دیجیے گا. ٹھیک ہے. اب اس ڈاکٹر کو پتہ نہیں کہ آپ کس دوائی سے الرجی ہیں، ٹھیک ہے، وہ غلطی سے پھر آپ کو وہی دوائی دے دے. جب آپ پہلے اس کو بتا دیں گے کہ مجھے فلاں دوائی سے الرجی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر محتاط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ میں نے فلاں دوائی کھائی تھی، ڈاکٹر نے بتایا تھا، مجھے پھر بھول گیا، میں نے پھر کھا لی. اور اس کے بعد پرابلم، اسکن کے پرابلمس ہو جاتے ہیں، لوگوں کو خارش شروع ہو جاتی ہے، دانے نکل آتے ہیں، کہیں لوگوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں یا ان کے گلے میں دانے ہو جاتے ہیں. اس سے بہت سارے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اچھا، فنگس یا فنگل انفیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں
تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، گرمی میں بہت زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں بھی ہوتا ہے، جو بند شوز پہنتے ہیں ان لوگوں کو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے. لیکن فنگل انفیکشن کے لیے کیا کیا جائے؟ اور بہت کم لوگ ہیں جو علاج کی طرف جاتے ہیں، نہیں تو ٹوٹکے شوٹکے آزما لیے، یہ لگا لیا وہ لگا لیا. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے شارٹ بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور تنویر بھائی کے کچن میں ہم آ چکے ہیں، ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. خوش آمدید. کیسے ہیں تنویر بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے، مزے رہے ہیں تنویر بھائی. اچھا، آج کیا بننے جا رہا ہے؟ کل سے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلو بینڈ چھوٹو ہمارے ساتھ ہے اور ماؤں کے مسئلے بھی ہمارے ساتھ ہیں. بچے بھی کچھ بھی نہیں کھاتے، ان کی پسند کی چیزیں بنا لو تو نخرے، اور اگر کچھ بھی بنا لو تو نخرے ہی نخرے، کھانا نہیں ہے اور ان کو کھلانا بڑا ہی مشکل کام ہے. تو ماؤں کا یہ مسئلہ بلو بینڈ چھوٹو نے حل کر دیا ہے. بچے ہر چیز کیونکہ شوق سے نہیں کھاتے تو، لیکن بلو بینڈ جو ہے کیونکہ یہ یمی بھی ہے اور مزیدار بھی ہے اور بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے اور بچے اس کو کھانا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. یہ 18 گرام سے لے کر 45 گرام میں آتا ہے اور جس کو نکالنا بھی آسان ہے اور کھانا بھی آسان ہے. اور اس کے علاوہ اس کو فریج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بچے اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اسے آپ لنچ باکس میں بچے لے کر جائیں یا خود بریک میں سپریٹ کر لیں. اور فریش بلو بینڈ چھوٹو جو ہے اس کو سینڈوچ میں لگا کر کھا سکتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جناب چھوٹو بلو بینڈ، اور اس میں وہ تمام غذائیت ہے جس کی ان کو یعنی کہ بچوں کو ضرورت ہے. اس میں وٹامن اے ہے، ڈی ہے، کے ہے، جو ان کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں یا اضافہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو یہ بلو بینڈ چھوٹو، اور میرا زینو جو ہے، میرا چھوٹو جو ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے. کل میں گئی اور اس کو میں نے بریڈ پہ لگا کے دیا تو مما اور کچھ نہیں کھانا، میں نے صرف یہی جناب بلو بینڈ مجھے لگا کر دیں چھوٹو بریڈ پر. اور آپ بھی جناب اگر آپ کے بچے نخرے دکھاتے ہیں، ہر چیز نہیں کھاتے، منہ بناتے ہیں، منہ بسورتے ہیں، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار؟ یہ بہت آسان کام ہے. اور بچوں کے ہاتھ میں بلو بینڈ چھوٹو پکڑوا دیں، خوشی سے اس کو کھولیں گے اور بریڈ جو ہے بریڈ کے اوپر اسپریڈ کریں گے اور کھائیں گے اور یقیناً بچے جو ہے صحت مند رہیں گے. اچھا تنویر بھائی، آج آپ نے بلو بینڈ سے ہمیں پراٹھا رول بنائیں گے. زبردست سادہ سا بنا رہے ہیں، ویجیٹیبل اس کے اندر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، کوئی چکن یا کوئی بیف کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے کہ سارا کمال جو ہے بلو بینڈ کا ہے. واہ جی، اس کو ہم اس کا ٹیسٹ جو ہے کہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے اندر. تو اس کا خوشبو میں نے دیکھی ہے، روما اس کا بڑا پیارا ہے، بالکل بہت زبردست، اور یہ یمی بھی ہے، مزیدار بھی ہے کی طرح، اس سے بھی بہترین لگ رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، بلو بینڈ سے بنانے جا رہے ہیں پراٹھا رول، اور پراٹھا رول کے لیے کچھ ویج لی ہیں اور اس کے ساتھ یہ انڈے بھی نظر آ رہے ہیں. یہ بلو بینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو اب بتائیں اس کے اندر ہم نے جو ہے کہ اس کی ریسیپی یہ ہے کہ 3 کپ ہم نے اس کا آٹا لیا ہے. ٹھیک ہے، 1 کپ جو ہے کہ ہم نے اس میں میدا ڈالا ہے. اس میں ہم نے 1.5 اسپون ٹی اسپون جو ہے نمک ڈالا ہے اور 1 شوگر کا ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی. 1 عدد اس کے اندر ہم انڈا ڈالیں گے. ٹھیک ہے، انڈا ڈال کے اس کے اندر تھوڑا سا بیٹر بھی نہیں، انڈا کہیں نہیں، انڈا بہت اچھا بولتے ہیں، یہ جو پنجابی لوگ بولتے ہیں نا انڈا ڈالیں گے، تو مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں. جو لفظ ہوتے ہیں نا یونیک سے تھوڑے سے ہوتے ہیں یار، اتنا سوفسٹیکیٹڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بولتے ہیں روٹینوز آپ وہی بات کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم انڈا ڈالیں گے. جی، تھوڑا سا مکھن بھی ڈالیں گے. ٹھیک ہے، تاکہ اس میں جو ہے وہ ڈالنے والے ہیں اس پہ، اس کی خوشبو بھی پکنے سے پہلے بھی آنی چاہیے. واہ جی واہ، زبردست زبردست. تو اندازہ جو ہے اندازاً 1 پیکٹ جو نظر آ رہا ہے، یہ والا بڑے والا 1 پیکٹ ہم نے ڈال دیا، یہ نظر آ رہا ہے، تو یہ 1 ڈال دینا ہے آپ نے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. 1 انڈا اور بلو بینڈ ڈالا اس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو بنانے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے رکھنا پڑے گا ہمیں؟ جی، تھوڑی دیر اسے ہم رکھیں گے، اس کے بعد اس کو مکس کر دیں. پراٹھا بنائیں گے اور پراٹھا بنا کے اس کو اس کے اندر رول کر دیں. ٹھیک. اچھا، یہ ناظرین کو بتا دوں، ماؤں کو بتا دوں یار، اتنی آسان ریسیپی ہے اور یہ صبح صبح آپ بڑے مزے سے بنا سکتے ہیں. جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں
اور اس وقت جو ہے آپ بڑی آسانی سے ان کو جو ہے بلو بینڈ پراٹھا رول جو ہے بنا کر دے سکتی ہیں. اور یہ منٹوں کا کام ہے, جھٹپٹ کا کام ہے, 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ آپ کو بچوں کا جو ہے لنچ تیار کرتے ہوئے, لیکن بچے شوق سے کھائیں گے. بات تو یہ ہے کہ ٹائم میں کہتی جتنا لگ جائے, محنت جتنی لگ جائے, لیکن بچے شوق سے کچھ نہ کھا رہے ہوں اور دلچسپی نہ لے رہے ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا. مائیں صحت کے حوالے سے, بچوں کے حوالے سے بہت پریشان ہوتی ہیں. تو بلو بینڈ چھوٹو نے یہ دیکھ لیں, یہ آپ کی مشکل جو ہے دور کر دی ہے, اور آپ نے بلو بینڈ چھوٹو جو ہے بچوں کو کھلانا ہے. بچے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ یمی ہے, یہ مزیدار ہے, اس کی خوشبو بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ اس میں وٹامن یعنی غذائیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کے, ڈی اور اے پایا جاتا ہے, اور جو کہ بچوں کی قوت مدافعت میں بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. تو آپ کی بیسٹ چوائس جو ہے بلو بینڈ چھوٹو ہونی چاہیے. جی آگے بڑھتے ہیں اور تنویر بھائی سے جانتے ہیں. تنویر بھائی جو ہے پراٹھا رول بنانے والے ہیں. کیا کیا, اچھا ویج میں بتا دوں کیا کیا ہے, بھائی ذرا دکھا دیں ویج میں کیا کیا ہے. پیاز نظر آ رہا ہے یہاں, باریک کٹا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے کیپسیکم ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے گاجر ہے, وہ بھی باریک کٹا ہوا ہے. اور یہ اتنا باریک کیسے کاٹ لیتے ہیں, یہ مجھے بتا دیں. ابھی یہ تھوڑا موٹا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو اور زیادہ بریک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جتنا یہ بریک ہوتا ہے اتنا ہی یہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے. آپ ایسے بھی کھائے گاجر, مزے کریں. ٹھیک ہے, تو ابھی آٹا بنا رہے ہیں, تھوڑا سا نرم ہو گیا تھا بھائی, تنویر کو تھوڑا محنت کرنی پڑ رہی ہے. تنویر بھائی آج جلدی میں تھے آپ؟ شاید کہ ہمارا پروگرام اچانک ہوا ہے آج, اسی لیے ہمیں تھوڑا سا نا وہ. ٹھیک ہے, اور ویسے آٹا گوندنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکھنا پڑتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے 5-10 منٹ کے بعد جو ہے آپ پراٹھا جو ہے آسانی سے بنا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑے ٹائم کے لیے رکھنا پڑے گا. تو تنویر بھائی اپنا کام کر رہے ہیں جناب, اور یہاں میں اپنا کام کر رہی ہوں. میرا کام تو ہے کھانا, اور ساتھ ساتھ بلو بینڈ ہو تو کیا بات ہے. واہ جی واہ, زبردست. تنویر بھائی جیسے گھر میں مائیں آسانی سے بنا سکتے ہیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھر میں عام اگر آٹا گوندا ہوا ہے اس پہ آپ مکھن لگا سکتی ہیں, بلو بینڈ لگا سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ وہ والا لچھے والا پراٹھا میرا خیال ہے آپ بنانے والے ہیں, تو تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہی ہے نا, تھوڑا سا اس ٹائپ کا ہے. یہ تھوڑا چینج ہے پراٹھا, اور بچے شوق سے کھائیں گے یقیناً. اور وہی بات ہو گئی کہ بلو بینڈ جب پڑ جاتا ہے یا ڈل جاتا ہے اس میں تو اچھا, میں تو مزے کی بات ہے, میں تو چکن کل میں نے بنایا اور اس میں میں نے بلو بینڈ ڈال دیا, تو وہ جو ایک الگ سا اروما تھا, خوشبو تھی, وہ اس میں آ رہی تھی. اور میرے بچے مجھ سے پوچھے مما اس نے آج کیا ڈالا ہے, کیا بنایا ہے. ویسے تو اسپریڈ بھی کر سکتے ہیں آپ, بچے سینڈوچ پہ بھی لگا سکتے ہیں, پراٹھا بھی بنا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کڑھائی مرغی بنا رہے ہیں یا کوری کڑھائی بنا رہے ہیں تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں. اچھا آپ کنٹینیو کریں, میں ذرا سر پہ کھڑی ہوں تو ذرا آٹا گوندنا ذرا مشکل ہو رہا ہے تنویر بھائی سے. تو تنویر بھائی آپ کنٹینیو کریں, اور پھر میں پہنچ جاؤں گی آپ کے پاس کھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو میں چلتی ہوں واپس, اور مامون بھائی کی طرف چلتے ہیں. مامون طاہر سے ان کا جو ہے تازہ کلام سنتے ہیں, اور کام ہو رہا ہے. محفلیں شعر و شاعری کی ہیں یا نہیں ہے, ختم ہے آج کل کورونا کی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, کیا کر رہے ہیں ضرور بتائیں. تو کوئی کام رکا نہیں ہے, رکا ہے تو صرف احساسات اور محبت کے رشتے رکے. ہائے ہائے, رشتے کھو گئے, باقی سب کام چل رہا ہے ہر جگہ پہ. بالکل. تو بیٹا وہ ایکچولی کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے, اب آن لائن مشاعرے شروع ہو گئے ہیں. اب میں رات کو ایک کتاب میرے ادارہ چھاپ رہا ہے, آنکھوں کے شہر میں سلیم ناز صاحب کی کتاب ہے. تو وہ حالانکہ انہوں نے بڑی دیر کر دی, حالانکہ انہیں یہ کتاب انہیں بہت پہلے جانے, بہت اچھے شاعر تھے ہمارے دوست ہیں سلیم ناز صاحب. آنکھوں کے شہر میں وہ این کے لگا کے ڈھونڈ رہے ہیں رشتوں کو. ٹھیک ہے, پسند, اور لوگوں نے نا اپنی پسند اور ناپسند کی این کے لگا رکھی ہے نا آنکھوں کے شہر میں, ان کے رشتے کہیں کھو گئے ہیں. اسی طرح جو اقبالیات پہ کام کر رہے ہیں, جو علاوہ اقبال پہ کام مثلا کر رہے ہیں, وہ انجیل مشرق سسو مار ہے ڈاکٹر شاہد صاحب کا, اسلام آباد والے دوست ہیں ہمارے, وہ ضرور پڑھیں اس کتاب کو. اس میں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا ہے. مثلا احمد اہل بیت اور علامہ اقبال کی شاعری کو انہوں نے موازنہ کیا ہے. بس میڈم آپ کو اپنی مختصر سی ایک چھوٹی بہر میں غزل سناتا ہوں کہ ایک جہاں بنانا ہے, ایک جہاں بنانا ہے, تم کو بھول جانا ہے, تم کو بھول جانا, زندگی کے راستوں پر واہ گنگنا کے جانا ہے. واہ جی واہ. میں تیری کہانی ہوں, تو میرا فسانہ ہے جو بے قراری سی,
دل کا شاخسانہ ہے، واہ جی چاندنی کی راتوں میں کھل کے مسکرانا ہے، واہ، کہ ہر گلاب چہرے کو دکھ میں ڈوب جانا ہے، زبردست، کہ پاس میرے آ جاؤ تم کو کچھ سنانا ہے، وصل بھی بہانہ تھا، واہ جی ہجر بھی بہانہ ہے، واہ، پہلے سوچ لے مامون جو قدم اٹھانا ہے۔ واہ جی واہ، میں میڈم ایک جو بات میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ لڑکیوں کے جو مثلا خواب ہوتے ہیں اس پہ کہ دکھ وہی ہوتے ہیں جو بتائے نہ جا سکیں، دکھ وہی ہوتے ہیں جو اپنے اندر پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں، میری ایک نظم ہے کہ ندان سی لڑکی خواب تیرے جن خوابوں کی تعبیر نہیں، جن خوابوں کی تقدیر نہیں، پھر بھی نہ جانے وہ پگلی بس خواب ہی دیکھتی رہتی ہے۔ میڈم بس وہ اب خوابوں میں فرق نہیں آ گیا، پہلے والے خواب اور اب والے خواب بہت چینج ہو گئے ہیں، اب اسٹیٹس والے خواب ہو گئے ہیں، اب ہم بڑی گاڑی دیکھیں گے، محل دیکھیں گے، گھر دیکھیں گے اور بہت ساری چیزیں۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، دور تھا جنوں کا، پریوں کا، بھوتوں کا، یہ چیزیں ہم دیکھتے تھے، ہاں کبھی اڑ رہے ہیں ہم، کبھی الادین کا چراغ مل گیا ہمیں، ہاں تو اس وقت لوگ سفر کرتے تھے بیل گاڑی پہ، اب کرتے ہیں جیٹ جہاز پہ، بالکل۔ تو اس لحاظ سے جو خواب دینا ہے باقی سب چیزیں ریکوائرمنٹ وہ بدل گئی ہیں۔ ہاں ہاں، وہ جو نادانی والے خواب تھے، وہ جو معصومیت والے خواب تھے، وہ کچھ الگ تھے یار، وہ پریوں والے خواب تھے، کبھی الادین کا چراغ مل جائے اور آپ کی تین جو پوچھے آپ سے کیا حکم ہے آقا، ہا ہا ہا، تو پہلے میری خواہش یہ ہے، دوسری میری خواہش یہ ہے، اب تو وہ والا وہ بھی خواب تھا، وہ بھی خواب تھا، دیکھا تھا آپ نے بھی دیکھے تھے ایسے خواب؟ نہیں وہ سنے تھے، ہے نا، میں نے بہت دیکھے ہیں بزرگوں سے سنے تھے۔ میں زیادہ تر یہ دیکھتی تین خواہشیں کوئی پوچھے آقا مجھ سے اور میں کہوں ہاں پہلی خواہش میری یہ ہے، دوسری خواہش میری یہ ہے، میں ہواؤں میں اڑوں، تو یہ چیزیں وہ نہیں رہی، اب وہ خواب نہیں رہے، کیونکہ یہ کہانیاں ہم سنتے آئے تھے تو ہمارے ذہن میں وہ خالق خواب بن گئے تھے، یہ جو مانتے ہیں ہم نے اپنے پرکھوں سے کہانیاں سنی نا، ہاں ٹھیک ہے، جنوں کی، پریوں کی، بھوتوں کی کہانیاں تو آج بھی زندہ ہیں، بالکل، کردار مر گئے، ہاں بالکل، ٹھیک ہے، کہانیاں تو آج بھی ہیں، لوگ نہیں ہیں سننے والے، بتانے والے نہیں ہیں۔ اچھا ہمارے ہاں آپ نے بھی بات کی نا فیس بک کی یا اسٹیٹس کی بات کی آپ نے، ہم اپنے خواب بھی اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، بالکل، اپنی خواہشیں بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم آج یہ کر رہے ہیں، ہاں ہم وہ کر رہے ہیں، آج جوائے فل ہے، آج ہم سیڈ ہیں، آج ہم ہیپی ہیں، آج ہم یہ ہیں، آج ہم یہ فیل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بڑی مختصر سی ہے میری نظر میں، اس کو عنوان ہے گم شدگی، کہ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی یہ جو تم ہو نا مجھ کو اچھے لگتے ہو، نہ جانے اب وہ کہاں کھو گئی ہے، یعنی کہنے والی کھو گئی نا میڈم۔ ہاں بس میڈم ہم کیا کہیں، ہماری روایات، ہماری قدریں، ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ آئے ہیں، مثلا ہم وہ لوگ ہیں، میں اکثر آپ نے وہ میسیج بھی سنا ہوگا، ہماری جو نسل ہے نا، ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے گولیاں بھی کھیلی ہیں، ہم نے پتنگیں بھی اڑائی ہیں، ہم نے نلکے بھی چلائے ہیں، ہم نے سب کچھ مل کے کیا ہے، وہ کھیلا، پتہ نہیں کون چھپن چھپائی بھی کھیلی، پیٹو گرم بھی کھیلا، اور وہ رستہ کودنا وہ بھی کیا ہم نے، اور ہم نے اس میں یار مقابلے چل رہے ہوتے تھے، کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی، 100 کس نے کیا، اور نا اب یہ سچویشن ہے کہ پہلے یہ تھا کہ فزیکل کانٹیکٹ زیادہ تھا، ہاں اب فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، پکٹوریل کانٹیکٹ ہے، بالکل، ہم صرف تصویروں میں کھوئے ہوئے، اسکرین میں کھوئے ہوئے، اسکرین کے ذریعے ہمارا رابطہ ہے، فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، تو جو فزیکل کانٹیکٹ کی خوبصورتی تھی، جو اس کی چاشنی تھی، اب وہ نہیں، بالکل 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 بالکل، اسی لیے وہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ڈفرینٹ لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کو بھی شعر و شاعری سے لگاؤ ہے، کیا میوزک سے ہے، کیا انٹرسٹ ہے، اب کیا انٹرسٹ رہ گئے ہیں؟ اب بچوں کے مسئلے مسائل رہ گئے ہیں، میں میوزک بھی سنتا ہوں، میں شاعری بھی سن لیتا ہوں، شعر اچھا لگے تو میں داد بھی دیتا ہوں، شعر میں خود نہیں کہہ سکتا، نہ مجھے کبھی کوئی شعر یاد رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا والا حال ہے آپ کا، مجھے بھی نہیں یاد رہتا، تو یہ انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، سننے میں کسی کو اچھا لگتا ہے، سٹوریز مجھے یاد رہتی ہے، سٹوریز تو میں گھڑ لیتی ہوں، بنا لیتی ہوں، یہ کوالٹی ہے میرے اندر، اور میں پڑھنا بھی پسند کرتی ہوں، سسپینس، پاکستانیوں کی کوالٹی ہے جو کہانیاں بہت بناتی ہیں، یا خواتین بہت بناتی ہیں، جو صوفیاں بہت کرتے ہیں، خواتین مشہور ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں پر جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جناب جی مجھے نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب بھی کہانیاں بنانے میں ماہر ہیں. مقصد میں بڑی مزے کی کہانی بتائی انہوں نے، اور واقعی یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی لوگ جو ہے نا زیادہ کہانیاں بناتے ہیں، اور ان کا دماغ میں پتہ نہیں پلتی رہتی ہیں، پھولتی رہتی ہیں کہانیاں. تو واقعی ایسا ہے، بہت بناتے ہیں کہانیاں تو سے بناتے ہیں نا. بات یہ کہ ہمارے نا حقیقت چاہے جو کچھ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چلو ہم اس وقت بیماری کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک، کووڈ کی بات کرتے ہیں. کووڈ کی بات کر لیتے ہیں. ہاں، لوگ کبھی اس چیز پہ غور نہیں کریں گے کہ بیماری کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک، اس چیز پہ ضرور بحث کریں گے جی اس طرح سے علاج کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ جو سب سے زیادہ بحث چل رہی ہے وہ اس چیز پہ چل رہی ہے کہ کووڈ سے بچاؤ کے لیے فلاں طریقہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے، اس کا یہ نقصان ہے، فلاں دوائیوں میں یہ نقصان ہے، فلاں ٹریٹمنٹ میں یہ نقصان ہے. اس بات پہ کبھی کوئی بحث نہیں کرے گا کہ کووڈ کے پھیلنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کو روکنا کیسے، اس کو روکنا کیسے ہے، اس پہ کبھی کوئی نہیں آئے گا کہ یہ فلاں وجہ سے. اس پہ کوئی شخص سوچنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز کی تعداد ہے، مثلا کہ پی ایم ڈی سی کے رجسٹریشن کے مطابق 2-4 لاکھ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. رجسٹرڈ ڈاکٹر جو ہیں وہ 2-4 لاکھ کے قریب ہیں، اور ان رجسٹرڈ ڈاکٹر جو ہیں وہ 22 کروڑ ہے. زیادہ تعداد ہے. 22 کروڑ ہے نا پاکستان کی آبادی. بالکل. کیا بات کی ڈاکٹر صاحب. تو یہ سارے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں، یہ سارے جو ہے نا یہ ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھنے پہ تیار نہیں ہے. ہاں بالکل. وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. بالکل بالکل، نو ڈاؤٹ. تو جیسے ہی دیکھنا ایک جراثیم ہے، سانس کے ذریعے پھیل رہا ہے. آپ جتنا زیادہ اس کو موقع دیں گے سانس کے ذریعے پھیلنے کا، وہ پھیلے گا. جسم کے اندر ایک دفعہ وائرس چلا جائے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تک وہ باہر ہے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ایک دور تھا ایڈز کا جراثیم جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ تباہیاں پوری دنیا نے دیکھی. بالکل. ایڈز کا وائرس جو ہے جب ایک دفعہ جسم کے اندر داخل ہو جائے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن جب تک وہ جسم سے باہر ہے وہ معمولی سی ہیٹ سے مر جاتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس کو ختم کرنے کا طریقہ موجود ہے نا. آپ بچاؤ کے طریقے موجود ہیں، آپ پریونشن نہیں کرتے. لیکن جب وہ جسم کے اندر چلا جاتا ہے پھر سارا شور ڈالا ہوتا ہے کہ جس کا علاج یوں کیوں نہیں کیا، یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا، پھر ہر بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے. بالکل. یہ کرنا چاہیے تھا، وہ کرنا چاہیے تھا. اب پریونشن کے لیے جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں کرتا. لوگوں کو کورونا کے بیماری کے نقصانات کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے. کورونا سے بیمار ہونے والے لوگوں کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ تقریباً 1% ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر 100 بندے بیمار ہوئے ہیں تو اسے ایک بندے کے مرنے کا امکان موجود ہے. ٹھیک ہے. اور 25 ڈیلی پتہ چلتا ہے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. 25 کل بھی تھا اور آج 800 کچھ لوگ تھے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں. تعداد جو ہے آگے بڑھنے کے چانسز ہیں کیونکہ عید آ رہی ہے. عید پہ پھر ہم نے وہی ملنا ملانا ہے، مویشی منڈیوں میں جانا ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی ماسک نہیں لگا رہی، کوئی ویکسینیشن لوگوں نے نہیں کرائی زیادہ. تو پھر چانسز زیادہ ہیں. یہ چوتھی جو ہم لہر سن رہے ہیں کہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے ثابت. تو اس کی وجہ یہی ہے ہم لوگوں نے ماسک، دیکھیں جب بھی تعداد کم ہوتی ہے تو شکر پڑتے ہیں اور پھر ماسک اتار دیتے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے سر، لوڑ ہی نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے. اور بھائی کم کیسے ہوئی تھی یہ چیز یہ تو دیکھیں. تو ہم نے پریونشن کی طرف جانا ہے، ہم نے اس کو کم کرنا ہے. ماسک لگانا ہے اور نہیں اتارنا تو یہ مزید کم ہو کے ختم ہو سکتی ہے، لیکن نہیں کرنا ہم نے ایسا. جب ہم ماسک لگاتے ہیں ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں. بالکل. کہ دوسروں کی جراثیم ہم تک نہ پہنچے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ماسک مجھے لگانے کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میری جراثیم دوسروں تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے. میں کوئی بیمار ہوں بھلا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسروں کی جراثیم تو آپ تک آ سکتے ہیں، آپ اپنی حفاظت کریں. اس بات پہ کبھی کوئی نہیں جائے گا. بیمار ہونے کے بعد ہر بندہ شور کرے گا. اب ویکسینیشن کے بارے میں بہت زیادہ سن رہا ہوں کہ ویکسینیشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. کوئی بھی ڈیتھ ویکسینیشن کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. ویکسینیشن کی وجہ سے اگر کوئی ریئیکشن ہوگا، کوئی پرابلم ہوگا، اسی وقت ہوگا. ٹھیک ہے.
जो एक दिन बाद या 2 दिन बाद होता है वो वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता, वो किसी और मसले की वजह से होता है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा आपको सेहतमंद देख के, आपको तंदुरुस्त देख कर, आपकी बातें सुनकर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मामून आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, इनका भी एक्सीडेंट हुआ, सबको अपनी हिफाजत में रखे, सलामती में रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मामून आप हमें कुछ सुनाएंगे कलाम, और मैं किचन में जा रही हूँ, तब तक जो है रास्ते में सुनती जाऊंगी, तो अपना कोई कलाम सुना दें। ये आप कहानी की बात कर रहे थे ना, मुझे हाँ। 2-3 शेर याद आ गए। जी जी जरूर सुनाएं। कि दिलों के दाग हम धोने लगे हैं, आहा, तुम्हारा प्यार भी खोने लगे हैं, आहा आहा, जबरदस्त। दिले बेताब तो हम खो चुके थे, वाह, तुम्हारी याद भी खोने लगे हैं, वाह जी वाह। कहानी लिख रहे हैं जिंदगी की, नए गम रूनुमा होने लगे हैं, हमारी सादगी देखो कि अब हम चट्टानों पर वफा बोने लगे हैं। वाह जी वाह। ये जो कहानियां होती है ना मैडम, ये मिलती हैं, विरासत में आती हैं, कहानियां होती हैं, कहानियों का वजूद है, वो सदियों से चल रही हैं। बिल्कुल, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ ब्लू बैंड की कहानी स्टार्ट हो गई है। ब्लू बैंड छोटू हमारे साथ है। बच्चे हर चीज शौक से नहीं खाते, ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ब्लू बैंड इनको यमी लगता है, मजेदार लगता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं। ये 18 ग्राम और 45 ग्राम में आता है, जिसको निकालना और खाना बहुत ही आसान है। इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, बच्चे इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसको लंच बॉक्स में लेकर जाएं, खुद ब्रेक में स्प्रेड करें, या जनाब फ्रेश ब्लू जो छोटू है इसको सैंडविच में लगाकर खाएं। इसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। इसमें विटामिन के है, ए है, डी है, जो इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। और यहाँ आज जनाब जी ब्लू बैंड से जनाब पराठा रोल तैयार किया जा रहा है। ये माओं के लिए है, क्योंकि अक्सर माएँ चाहती हैं कि बच्चे जो है कुछ ना कुछ खा लें यार, कुछ ना कुछ इनके अंदर चला जाए, और वो चीज़ जो कि इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित को बढ़ाती है, तो वो है ब्लू बैंड। तो वाह जी ज़बरदस्त, क्या खुशबू आ रहा है, और पराठे पे लगा के आप मज़े मज़े से खा सकते हैं। मेरा तो दिल कहता है अभी गरम गरम खा जाओ, लेकिन मुंह नहीं जलाना मैंने। तो ये मज़ेदार पराठा जो है तैयार हो चुका है, ब्लू बैंड लगाया ऊपर, और वाकई खुशबू तो इसकी ज़बरदस्त है, यमी है। मैं अभी इसे बता दूं, फिर एक मतलब, अच्छा ये बैक पर भी लगाना है हमने, दोनों तरफ लगाना है। ये मैं लगाती हूँ, ये मक्खन लगाना तो आयशा को आता है, ये दिखा दे मुझे, थोड़ी सी मेहनत दे। ये देख, आहा, थोड़ा सा घुमा सकते, हाथ इस्तेमाल कर लें। मैं ज़रा एहतियात कर रही थी, क्योंकि बहुत दफ़ा हाथ जला चुकी हूँ मैं अपने। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, यमी, वाह जी वाह। यहाँ स्टूडियो में क्या खुशबू आ रही है, आपको अंदाज़ा नहीं है। घर में बनाएं और हमसाए पूछने आएंगे, और तो और हमसाए के बच्चे आपसे पूछने आएंगे कि इनके घर में क्या बन रहा है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो ये ब्लू बैंड से पराठा बनाया, पराठा रोल। अभी इसमें हमने कुछ चीज़ें फिल करनी है बच्चों के लिए, ठीक है? टाइम है, बस एक ही बना ले, काफ़ी है। उसके बाद क्या बनाने जा रहे हैं, इसको जो है फाइनल करते हैं। इसको, इससे क्या क्या लगाया जा सकता है, ये मैं हाँ आँच बंद कर दूं। ये साइड पे हम तवा कर रहे हैं, ये ध्यान से जी। इसके ऊपर ये पहले कॉकटेल सॉस डालेंगे, थोड़ी सी कॉकटेल सॉस लगाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर वेजी डाल देंगे। ये हो गया प्याज। वैसे आप अंडा भी डाल सकते हैं, आमलेट भी डाल सकते हैं, जो चीज़ शौक से करते हैं। चिकन भी डाल सकते हैं, चिकन स्लाइसेस में कर लें और उसको थोड़ा सा बना लें। ये भी आपको सिखाएंगे, ये भी आपको चिकन स्लाइसेस भी सिखाएंगे बनाना। और फिर आप जो है बच्चों को ब्लू बैंड पराठा रोल विद चिकन भी खिला सकते हैं। वेजिटेबल अभी तो आज हमने बनाया है, सब्जियां भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों को आदी बनाएं, सब्जियों की तरफ लेकर आएं, और फ्रेश जो है सब्जियां हैं। और ये देखें, और ब्लू बैंड लगा हुआ होगा तो बच्चे सब्जियां भी खा जाएंगे, आपको पता है। वाह जी वाह, रोल तैयार हो गया। अब इसको कट लगाएं थोड़ा सा, ठीक है? ठीक है, इसको भी हम काटते हैं। ये ठीक है, ठीक है, जल्दी 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 जी जी, हमारा शो खत्म होने वाला है। और ये ब्लू बैंड रोल पराठा जो है, पराठा रोल तैयार हो चुका है। और ये दिखाएंगे, ये मेरे भाई जी। ये जी कट लगा, और जी जो दस्तयाब है लगा ले जी। ये जबरदस्त रोल तैयार है ब्लू बैंड से।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर भाई आपका। और ये मज़ेदार रोल तैयार हो चुके हैं। ये देखें, ये ब्लू बैंड से, ये देखें सामने, और ये यहाँ लगते थे। ये देखें, ये ब्लू बैंड से मज़ेदार जो है पराठा रोल तैयार हो गए हैं, और अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं। बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, और इसके साथ ही आयशा को इजाज़त देंगे, और तनवीर भाई आप भी अल्लाह हाफिज़ कह देंगे। अल्लाह हाफिज़, और कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।